क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया की अहम साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान और मुख्तसर अंदाज में समझते हैं। अगर आप इल्म को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस तफसीली जायजे में मैं एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा सा परेशान कर देने वाले सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल, बताइए कौन सा सवाल। मतलब हम अक्सर अपनी सोच पर बड़ा फख्र करते हैं ना कि हमारे दिमाग में कितने अनोखे, तख्लीकी और बिल्कुल नए ख्यालात आते हैं। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर कोई आपसे कहे कि ये जो आपकी सबसे पेचीदा और अजीम सोच है, ये दरअसल कुछ भी नया नहीं है, बल्कि ये इस मादी दुनिया की बस एक पुरानी धुंधली सी कॉपी है, तो कैसा लगेगा? ये तो वाकई इंसान की अना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज हम जिस फलसफे का ऑपरेशन करने वाले हैं वो बिल्कुल यही दावा करता है। हाँ, और इस ऑपरेशन के लिए हमने जो किताब चुनी है वो थॉमस हॉब्स की बहुत ही मशहूर तसनीफ लिवायथन है। मैं सुनने वालों को बताती चलूं कि वैसे तो लिवायथन को सियासत, हुकूमत और माशरे के कवानीन को समझने के लिए पढ़ा जाता है। बिल्कुल। लोग सीधा इस बात पर छलांग लगा देते हैं कि हॉब्स ने रियासत का क्या मॉडल दिया है। लेकिन हॉब्स का जो असल कमाल है वो ये है कि वो छत से इमारत नहीं बनाता। सही। वो कहता है कि देखें, अगर आपको एक बहुत बड़ी इमारत यानी पूरे माशरे और हुकूमत को समझना है तो सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई को समझना होगा। और वो इकाई क्या है? वो इंसान खुद है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मास्टर आर्किटेक्ट कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने से पहले उस ईंट और उस मिट्टी का कीमियाई तज्जिया करे जिससे वो इमारत बननी है। जबरदस्त मिसाल है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस किताब के जो इब्तिदाई हिस्से हैं उनका मिशन भी यही है कि इंसान की फितरत, उसकी सोच और एहसासात की इन ईंटों को खोल कर देखा जाए। तो अगर हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें तो हॉब्स के मुताबिक हमारे दिमाग में ये जो ख़यालात का मेला लगा रहता है हर वक्त, ये शुरू कहाँ से होता है? क्या हम पैदाइशी तौर पर कुछ ख़यालात लेकर आते हैं? यहीं पर हॉब्स एक बहुत ही ठोस और आप कह लें कि खालिस मादी या मटेरियलिस्टिक नजरिया पेश करता है। उस दौर के जो बाकी फलसफी थे, उनके बरक्स हॉब्स ये मानता ही नहीं कि जहन में कोई ख्याल खुद ब खुद या किसी गैबी दुनिया से आता है। अच्छा, तो फिर कहाँ से आता है? वो कहता है कि इंसान की हर सोच दरअसल बैरूनी दुनिया की किसी न किसी चीज़ का अक्स है। यानी हमारे जहन में ऐसा कोई एक ख्याल भी नहीं हो सकता जिसकी शुरुआत हमारे हवास से ना हुई हो। हवास से? यानी आँख, कान, नाक और जल्द वगैरह? जी बिल्कुल। कोई भी सोच, कोई भी ख्याल, उसकी जो बिल्कुल हतमी बुनियाद है उसे हॉब्स एहसास या सेंस का नाम देता है। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया। यानी अगर मैं कुछ देखूं नहीं, सुनूं नहीं, छूं नहीं, तो मेरे दिमाग की स्क्रीन बिल्कुल खाली रहेगी। हॉब्स के मुताबिक 100% खाली रहेगी। लेकिन अगर हर चीज बाहर से आ रही है तो फिर ये एहसास या जो सेंस है ये काम कैसे करता है? मतलब बाहर की कोई चीज मेरे दिमाग के अंदर कैसे चली जाती है? हॉब्स इसको ना एक बहुत ही मशीनी और फिजिकल अमल के तौर पर बयान करता है। वो कहता है कि जब कोई बैरूनी चीज़, जिसे वो ऑब्जेक्ट कहता है, वो हमारे हवास से टकराती है तो वो एक तबई दबाव या प्रेशर पैदा करती है। प्रेशर? किस तरह का प्रेशर? देखें, जैसे जब रोशनी किसी चीज़ से टकराकर आपकी आंख के पर्दे पर पड़ती है या कोई आवाज़ आपके कान के पर्दे पर दबाव डालती है, तो ये दबाव बस वहाँ रुक नहीं जाता। ये हमारे आसाब यानी नर्व्स के जरिए सफ़र करता हुआ सीधा हमारे दिमाग और दिल तक पहुँच जाता है। महज एक दबाव के दिमाग तक पहुंचने से मुझे ये कैसे पता चलता है कि बाहर रंग लाल है या आवाज तेज है या कोई चीज गर्म है? दबाव तो बस दबाव होता है ना? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है इस थ्योरी का। जब ये बैरूनी दबाव दिमाग और दिल तक पहुंचता है तो हमारे ये आज़ा
یہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ وہ جوابی حملہ کرتے ہیں؟ بالکل، وہ اس بیرونی دباؤ کے خلاف ایک مزاحمت کرتے ہیں، ایک کاؤنٹر پریشر یا الٹا دباؤ پیدا کرتے ہیں تاکہ اس بیرونی حرکت سے خود کو آزاد کر سکیں۔ اب چونکہ دماغ کی یہ جوابی حرکت اندر سے باہر کی طرف ہوتی ہے تو ہمیں یہ وہم ہوتا ہے یا یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے جسم کے باہر موجود ہے۔ اسی اندرونی مزاحمت کو ہم احساس یا سینس کہتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی اگر میں اس کو بہت ہی سادہ الفاظ میں سمیٹوں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی گیلی مٹی پر ہم نے کوئی سخت مہر یا سیل لگا دی ہو۔ بالکل۔ مہر بیروح بنیادی وہ چیز ہے جو دباؤ ڈال رہی ہے، اور گیلی مٹی ہمارا دماغ۔ جب مہر مٹی پر دبتی ہے تو مٹی بھی واپس ایک ہلکی سی مزاحمت کرتی ہے جس سے وہ نقص ابھر آتا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں جو بھی خیال ہے وہ بس بیرونی دنیا کے مہر لگنے کا نتیجہ ہے۔ مہر نہیں لگی تو کوئی نشان نہیں۔ کیا بات ہے! یہ گیلی مٹی اور مہر والی مثال ہابز کے نظریے پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہابز یہی کہتا ہے کہ روشنی، رنگ، آواز یہ سب کوئی جادو نہیں ہے، کوئی احساس خلا سے پیدا نہیں ہوتا، ہر چیز کی ایک مادی وجہ ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہر سوچ کے لیے سامنے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے تو جب وہ چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا مٹی پر لگا وہ نشان فوراً غائب ہو جاتا ہے؟ ہم تو ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں نا جو اس وقت ہمارے کمرے میں نہیں ہوتی۔ وہ بہت اہم سوال ہے، اور ہابز نے اس کا جواب طبیعیات یعنی فزکس کے ایک بہت عام اصول سے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سمندر یا کسی جھیل پر طوفانی ہوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں تو کیا پانی کی لہریں فوراً اسی سیکنڈ رک جاتی ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے پانی تو کچھ دیر تک لہراتا رہتا ہے، اسے پرسکون ہونے میں وقت لگتا ہے۔ دماغ کے اندر بھی بالکل یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ ہابز کہتا ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے سامنے سے ہٹ جاتی ہے یا ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس چیز نے دماغ میں جو حرکت پیدا کی تھی وہ فوراً زیرو نہیں ہوتی۔ تو وہ باقی رہتی ہے؟ ہاں، وہ حرکت مدھنگ ضرور پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے یا دوسری تیز آوازوں میں دب جاتی ہے، لیکن وہ قائم رہتی ہے۔ اسی مدھم پڑتی ہوئی حرکت کو یا ڈیکیئنگ سینس کو ہابز خیال یا امیجنیشن کہتا ہے۔ اوہ، تو گویا جب میں کسی گرم چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ ہٹا لوں تو دماغ میں اس کی جو لہر باقی رہ گئی وہ امیجنیشن ہے۔ یہ تو تخیل کی بڑی ہی مختلف سی تعریف ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ تخیل تو کوئی بڑی روحانی اور تخلیقی پرواز ہے۔ ہابز کے نزدیک یہ کوئی پرواز نہیں ہے، یہ بس پرانے احساسات کا بچا کھچا اثر ہے۔ ہم جاگ رہے ہوں یا سوتے میں خواب دیکھ رہے ہوں، یہ سب اسی مدھم پڑتی ہوئی حرکت کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں دماغ ایک اور بڑا دلچسپ کام کرتا ہے۔ وہ کیا؟ انسان کا دماغ مختلف دیکھی ہوئی چیزوں کے ان خیالات کو آپس میں کٹ پیسٹ کر کے ایک نیا مرکب بھی بنا سکتا ہے۔ ہابز اسے کمپاؤنڈڈ امیجنیشن کہتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہ مشہور مثال لے سکتے ہیں، جیسے فرض کریں میں نے اپنی زندگی میں کبھی گھوڑا دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ گھوڑے والا احساس مدھم پڑ کر ایک خیال بن گیا۔ پھر میں نے کسی انسان کو دیکھا، وہ ایک الگ خیال بن گیا۔ اب میرا دماغ کیا کرتا ہے کہ وہ گھوڑے کے دھڑ کو اور انسان کے اوپری حصے کو جوڑ دیتا ہے، اور یوں ہمارے سامنے ایک سنٹار بن جاتا ہے، وہ جو پرانی کہانیوں میں آدھا انسان آدھا گھوڑا ہوتا ہے۔ بالکل، ہابز نے بھی کتاب میں یہی سینٹور کی مثال دی ہے۔ ہم ایسی افسانوی چیزیں اسی لیے سوچ پاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے حصوں کو الگ الگ حقیقت میں محسوس کیا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ کچھ نیا نہیں بنا رہا، بس پرانے خیالات کو جوڑ رہا ہے۔ یہ تو ایک زبردست سوچنے کا مقام ہے۔ مطلب جس چیز کو ہم اپنا ماسٹر پیس سمجھتے ہیں، کوئی بہت کمال سائنس فکشن کہانی، وہ اصل میں کچھ نیا ہے ہی نہیں، ہم بس پرانی اینٹوں کو جوڑ کر نیا نقشہ بنا رہے ہیں۔ ہابز کے فلسفے کے مطابق تو بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی خیال زیرو سے نہیں بنتا۔ ہر فینٹیسی کی بنیاد حقیقت کے کسی ٹکڑے پر ہے جو حواس نے کبھی محسوس کیا تھا۔ تخیل صرف یادوں کی ریسائکلنگ ہے۔ ریسائکلنگ، اچھا، اگر خیال یا امیجنیشن پرانے احساسات کی مدھم شکل کا نام ہے تو پھر یادداشت کیا ہے؟ میرا مطلب ہے میموری کیا چیز ہے پھر؟ عام زندگی میں تو ہم تخیل کو مستقبل سے جوڑتے ہیں اور یادداشت کو ماضی سے۔ یہاں ہابز ایک بہت ہی سادہ لیکن بڑا چونکا دینے والا نظریہ دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ خیال اور یادداشت میں فزیکلی کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی چیز؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے نام الگ ہونے کی وجہ صرف ہمارا ان کو دیکھنے کا زاویہ ہے۔ جب ہم اس مدھیم پڑتے عکس کے خد و خال پر غور کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کو محسوس کرتے ہیں، تو ہم اسے خیال کہتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا دھیان اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ عکس پرانا ہو چکا ہے، وقت گزر گیا اس پر، تو ہم اسی عکس کو یادداشت کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ارے واہ! یعنی اگر میں اس کو یوں سمجھوں، یہ بالکل ایک پرانی اور وقت کے ساتھ دھندلی ہوتی ہوئی تصویر کو دیکھنے جیسا ہے۔ بالکل۔ اگر میں اس تصویر کے رنگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ کپڑے کیسے تھے، بیک گراؤنڈ کیسا تھا، تو میں اس کے خد و خال محسوس کر رہی ہوں۔ یہ امیجنیشن ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ یہ تصویر کتنی پرانی ہے، اسے تو 10 سال ہو گئے، تو اب میرا دھیان وقت کے گزرنے پر آ گیا، اور یہ ہے میموری۔ بہت ہی بہترین مثال دی آپ نے۔ ایک تصویر لیکن دیکھنے کے دو زاویے۔ اور جب انسان کی زندگی میں ایسی بے شمار یادیں اور مدھم احساسات جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ہارمز اس پورے کلیکشن کو تجربہ یا ایکسپیرینس کہتا ہے۔ صحیح۔ چلیں، یہ تو سمجھ آ گیا کہ احساسات سے خیالات بنتے ہیں اور وہی وقت کے زاویے سے یادداشت بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک بالغ انسان کے دماغ میں تو ہزاروں لاکھوں یادیں ہوتی ہیں، یہ سب آپس میں جڑتی کیسے ہیں؟ یعنی ایک سوچ کے بعد دوسری سوچ کیسے آتی ہے؟ دماغ میں تو ایک پوری فلم چل رہی ہوتی ہے نا ہر وقت۔ کہ ہمارے خیالات ایک دوسرے کے پیچھے بالکل ویسے ہی آتے ہیں جیسے انہوں نے اصل حواس میں ایک دوسرے کا پیچھا کیا تھا۔ یہ کوئی بے ہنگم ہجوم نہیں ہے۔ کوئی پیٹرن ہوتا ہے ان کا؟ جی، وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے کہ جس طرح پانی کسی ہموار میز پر ہر طرف نہیں پکڑتا بلکہ اسی طرف بہتا ہے جہاں آپ انگلی پھیر کر راستہ بنا دیتے ہیں، ویسے ہی خیالات بھی دماغ میں بنے راستوں پر بہتے ہیں۔ تو کیا یہ خیالات کی ریل گاڑی ہمیشہ ایک ہی طرح چلتی ہے یا اس کے بھی کچھ الگ ٹریکس ہوتے ہیں؟ ہابز اس کی دو بڑی قسمیں بتاتا ہے۔ پہلی قسم کو وہ بے ترتیب خیالات یا ان گائیڈڈ تھاٹس کہتا ہے۔ بے ترتیب یعنی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بس یوں ہی آ جاتے ہیں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا کوئی مقصد نہیں، جیسے جاگتے ہوئے خواب دیکھنا۔ لیکن ہابز یہاں انسانی نفسیات کی ایک بہت باریک پرت کھولتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بے ترتیب لگنے والے خیالات کے پیچھے بھی ایک چھپی ہوئی زنجیر ہوتی ہے۔ ہاں؟ وہ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال دیتا ہے۔ فرض کریں کچھ لوگ انگلستان کے خانہ جنگی پر بڑی سنجیدہ بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس گفتگو کے عین بیچ میں اچانک ایک شخص پوچھتا ہے کہ رومن دور کے سکے یعنی رومن پینی کی کیا قیمت تھی؟ یہ تو بالکل ہی بیتوں کا خوال ہے۔ خانہ جنگی کی بحث میں رومن سکہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں کیا زنجیر ہو سکتی ہے؟ سننے میں بالکل عجیب لگتا ہے، لیکن ہابز اس شخص کے دماغ میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چلنے والی زنجیر کو کھول کر دکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بتاتا ہے کہ خانہ جنگی کی بات سنتے ہوئے اس شخص کے ذہن میں آیا کہ کیسے بادشاہ کو غداری کر کے دشمنوں کے حوالے کیا گیا۔ بادشاہ کی حوالگی سے اسے فوراً حضرت عیسیٰ کی حوالگی یاد آئی۔ وہاں سے اس کا دھیان ان 30 سکوں کی طرف گیا جو غداری کی قیمت تھے، اور ان 30 سکوں سے اسے رومن سکے کی قیمت یاد آ گئی۔ مائی گاڈ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی دماغ کے اندر خاموشی سے پوری ایک فلم چل گئی، کڑی سے کڑی جڑ گئی اور زبان سے صرف آخری کڑی نکلی۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہابز کے نزدیک دماغ میں کچھ بھی رینڈم یا اتفاقیہ نہیں ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا ذہن بھٹک رہا ہے، تب بھی اس کی ایک پوشیدہ کڑی ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ اور جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر خیالات کی دوسری قسم سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جسے وہ بامقصد خیالات یا ریگولیٹڈ تھاٹس کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ خیالات ہیں جو ہماری کسی خواہش یا خوف کے زیر اثر ایک خاص مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ مثلاً جب بھوک لگتی ہے تو ذہن رومن سکوں کی طرف نہیں بھٹکتا، وہ فوراً ان راستوں پر مڑ جاتا ہے جو کھانے تک جاتے ہیں۔ کھانا کہاں ہے، کیسے بنے گا، وغیرہ۔ یہ بامقصد سوچ ہی ہمیں منصوبہ بندی کے قابل بناتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ہابز کے اس ٹرین آف تھاٹس والے تصور کو آج کے دور سے جوڑیں، سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے۔ مطلب آج کل انفارمیشن کا جتنا شور ہے، ہر طرف سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز ہیں۔ بالکل۔ اگر ہمارا دماغ واقعی ایک سوچ سے دوسری سوچ تک ویسے ہی سفر کرتا ہے جیسے پانی راستہ بناتا ہے، تو آج کا سوشل میڈیا تو بالکل یہی کر رہا ہے۔ وہ آپ کی ایک کلک کے بعد آپ کو اگلی ویسی ہی ویڈیو دکھاتا ہے۔ اگر دماغ میں کچھ رینڈم نہیں ہے
تو اسکرین کے ذریعے جو مہریں ہم اپنے دماغ پر لگا رہے ہیں وہی ہمارے خیالات کی سمت طے کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا تو گویا ہمارے ذہن کو ہیک کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری حقیقت ہے آپ کی، اور یہی اس پورے جائزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہے جس کے خیالات آسمان سے ٹپکتے ہوں۔ بالکل۔ اس کی تمام سوچ، تخیل، یادیں، یہ سب ان سادہ احساسات پر کھڑے ہیں جو بیرونی دنیا کے حواس سے ٹکرانے سے بنتے ہیں، اور اگر ہم معاشرے کے بڑے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ معاشرہ انہی محسوس کرنے والے اور خواہشات کے تابع انفرادی انسانوں سے بنتا ہے۔ تو آج کی اس دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک آخری فکری سوال: اگر ہماری ہر سوچ، ہر نظریہ صرف انہی چیزوں کی مدھم کاپی ہے جو ہم نے کبھی حواس کے ذریعے محسوس کی ہیں، تو کیا کوئی انسان کبھی کوئی 100% نیا یا انوکھا خیال پیدا کر بھی سکتا ہے؟ یا ہم سب چاہے کتنے ہی بڑے فلسفی ہوں، زندگی بھر صرف اپنے پرانے احساسات کو ہی نئے طریقوں سے جوڑتے رہتے ہیں؟ کیا تخلیق صرف ایک ری پیکیجنگ ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ انسان کیسے سوچ کو ترتیب دیتا ہے اور عقل کیسے کام کرتی کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ذہن میں خیال آیا، پھر اس سے دوسرا، پھر تیسرا، اور چند ہی سیکنڈز میں سوچ کسی ایسی جگہ پہنچ گئی جس کا مطلب آغاز سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ ہاں، اکثر ہوتا ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے کچھ بھی یاد آ جانا۔ بالکل، جیسے فون پر کسی پرانے دوست کی تصویر دیکھی اور اچانک ذہن گلوبل وارمنگ کی پریشانی میں الجھ گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ ذہن کی اس بے لگام اڑان کے پیچھے آخر کیا سائنس ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ الجھن ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ جو نام نہاد عقل یا ریزن ہے، کیا یہ واقعی کوئی پراسرار خدائی تحفہ ہے، یا بس ایک کیلکولیٹر کی طرح کام کرنے والی مشین؟ دیکھیں، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسان کو الجھا رکھا ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم انہی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ صحیح۔ تو آج کی اس علمی نشست کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مختلف مستند ذرائع، پیچیدہ مقالات اور کتابوں کے انبار سے وہ اہم اور دلچسپ معلومات نکال کر سامنے لائیں جو علم کو بوجھ کے بجائے ایک سرہر انگیز سفر بنا دیں۔ بالکل، اور پچھلے حصے میں ہم نے انسان کے احساسات اور خیالات کو سمجھا تھا۔ ہاں، ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ حواس کیسے کام کرتے ہیں اور بیرونی دنیا کا تصور کیسے قبول کرتے ہیں۔ آج ہم تھامس ہابس کی شہرۂ آفاق کتاب لیویاتھن کے ان حصوں کو کھنگالیں گے جہاں وہ بتاتا ہے کہ ذہن میں خیالات کی زنجیر آخر بنتی کیسے ہے، اور یہ بھی کہ زبان نے ہمیں جانوروں سے کیسے الگ کیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ انسانی عقل اصل میں کس اصول پر کام کرتی ہے۔ تو اگر ہم پچھلی بات کو جوڑیں تو ہابس نے کہا تھا؟ اصل میں ہابس نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم دیکھتے یا سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ایک حرکت یا موشن پیدا کرتا ہے، اور جب وہ بیرونی چیز سامنے سے ہٹ جائے تو وہ حرکت فوراً ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی وہ باقی رہتی ہے؟ جی بالکل، وہ لہروں کی طرح باقی رہتی ہے۔ اس بچ جانے والی حرکت کو وہ تخیل یا خیال کہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیالات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہابس کا ماننا ہے کہ خیالات کا آنا جانا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ مطلب ایک سوچ دوسری سوچ کو کھینچتی ہے؟ ایگزیکٹلی، ایک سوچ دوسری کو کھینچتی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ ذہن میں کچھ بھی اچانک یعنی خلا سے نمودار نہیں ہوتا تو کیا یہ درست ہوگا؟ کیونکہ ہابس نے اس عمل کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ بھی تو دی تھی، وہ ہموار میز پر گرے ہوئے پانی والی بات، وہ کیسے کام کرتی ہے؟ وہ ایک انتہائی سادہ مگر گہری مثال ہے۔ دیکھیں، ہابس کہتا ہے کہ فرض کریں ایک ہموار میز پر پانی گرا ہو۔ اگر آپ اپنی انگلی سے اس پانی کو کسی ایک طرف کھینچیں تو پانی کا پورا قطرہ بغیر بکھرے اسی سمت میں چل پڑتا ہے، رائٹ؟ بالکل صحیح۔ ہمارے خیالات بھی بالکل اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہابس ان جڑے ہوئے خیالات کو دو حصوں میں بانٹتا ہے۔ اچھا، وہ دو حصے کون سے ہیں؟ ایک ہے غیر منظم سوچ یعنی ان گائیڈڈ تھنکنگ۔ یہ وہ خیالات ہیں جن کی کوئی منزل، کوئی واضح سمت یا مقصد نہیں ہوتا، بس ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ جسے ہم ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں۔ ہاں، اور اس نے اسے ایک بے سرے ساز سے تشبیہ دی ہے،
جیسے جب ساز کے تار بے سرے ہو چکے ہوں تو آواز تو نکلتی ہے لیکن اس میں کوئی آہنگ، کوئی دھن یا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بے شرے ساز والی بات سن کر مجھے وہی اپنی سوشل میڈیا سکرولنگ والی عادت یاد آ رہی ہے جس کا ذکر میں نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ ہاں، آج کل کی بہترین مثال ہے یہ۔ ہم بغیر کسی ارادے کے ایک پوسٹ سے دوسری پر جاتے ہیں اور ذہن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے، ہابس کے دور میں تو اسمارٹ فونز یا سوشل میڈیا نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ تو کیا اس نے کسی ایسی بے ربط گفتگو کی مثال دی ہے جو بظاہر بالکل بے تکی لگے لیکن اس کے پیچھے کوئی زنجیر موجود ہو؟ جی ہاں، اور وہ تاریخی واقعہ اس نے کتاب میں بڑی تفصیل سے درج کیا ہے۔ وہ بتاتی ہوں میں آپ کو۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک محفل میں انگلستان کی خانہ جنگی یعنی سول وار پر بڑی سنجیدہ بحث چل رہی تھی۔ اچھا۔ اس دوران اچانک ایک شخص نے بیچ میں ٹوک کر پوچھا کہ رومن دور کے ایک سکے کی قیمت کیا تھی؟ ویٹ، کیا خانہ جنگی اور رومن سکہ، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو بظاہر موضوع سے مکمل ہٹ کر کی گئی بات لگتی ہے۔ بالکل، جیسے کسی کا ذہن بالکل ہی کہیں اور چلا گیا ہو، بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر ہابز نے اس بھٹکتے ہوئے خیال کو کیسے جوڑا؟ جب ہابز نے اس شخص کے خیالات کی کڑیوں کا تجزیہ کیا تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ اصل میں خانہ جنگی کی بات سے اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ بادشاہ کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ اوہ، اور غداری سے پھر؟ جی، بادشاہ کی غداری کے لفظ نے اس کے ذہن کو تاریخ کی سب سے مشہور غداری کی طرف دھکیل دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی غداری۔ ارے واہ! اور وہاں سے اسے یاد آیا ہوگا کہ اس غداری کی قیمت 30 سکے طے پائی تھی۔ بالکل وہی بات، اور ان 30 سکوں کے خیال نے اسے فوراً یہ پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ اس دور میں ایک رومن سکے کی کیا قیمت تھی، اور یہ پوری زنجیر اس کے ذہن کے اندر ایک سیکنڈ کے بھی کسی بہت چھوٹے حصے میں بن گئی۔ حیرت انگیز، یعنی جو سوچ ہمیں بالکل بے ربط لگ رہی تھی وہ بھی ایک مضبوط زنجیر سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن کبھی بھی خلا میں کام نہیں کرتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ تو ہو گئی غیر منظم سوچ، یعنی ان گائیڈڈ تھنکنگ۔ پھر ہابس کے نزدیک منظم یا گائیڈڈ تھنکنگ کیا ہے؟ منظم سوچ وہ ہے جو کسی واضح خواہش، ڈر یا مقصد کے تحت کام کرے۔ اس کا اصول ہابس کے الفاظ میں ریسپی فینم ہے۔ ریسپی فینم، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنے ہدف پر نظر رکھو، لک ٹو دی اینڈ۔ جب ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس تک پہنچنے کے ذرائع کے بارے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر منظم سوچ کا مطلب صرف یہ ہے کہ بھوک لگی تو کھانے کا راستہ ڈھونڈ لیا یا کسی خطرے کو دیکھ کر بچنے کی تدبیر کر لی، تو یہ کام تو جانور بھی بخوبی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، جانور اپنی بقا کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ ایک کتا بھی تو جانتا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو اسے ڈانٹ پڑے گی، اس لیے وہ چپ جاتا ہے۔ تو اگر جانور بھی اس حد تک دور اندیش ہیں تو انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے ان جانوروں سے ممتاز کرتی ہے؟ ہابس اس فرق کو کیسے واضح کرتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہابس اپنی پوری بحث کا رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کو جانور سے الگ کرنے والی چیز، اور ہاں، انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ایجاد، پرنٹنگ پریس یا پہیہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے زبان اور حروف، یعنی اسپیچ اینڈ لیٹرز۔ زبان؟ بس اتنی سی بات؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہابس کا پختہ یقین ہے کہ اگر زبان نہ ہوتی تو انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوتا، کوئی معاشرہ، کوئی ریاست اور کوئی امن قائم نہ ہوتا۔ مطلب ہم بالکل جنگلی جانوروں کی طرح ہوتے۔ بالکل، ہم بالکل شیروں، بھالوؤں اور بھیڑیوں کی طرح جنگلوں میں ایک دوسرے کا شکار کر رہے ہوتے۔ زبان نے ہی ہمیں متحد کیا ہے۔ اکثر لوگ تو آگ یا پہیے کو سب سے بڑی ایجاد مانتے ہیں۔ ہابس کا زبان کو اتنا بڑا درجہ دینا کافی حیران کن ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ ہابس نے کہا ہے کہ زبان کا بنیادی کام ذہنی گفتگو کو لفظی گفتگو میں بدلنا ہے، اور اس کے لیے وہ نشانات اور علامات یعنی مارکس اور سائنس کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، یہ دونوں ٹرمز اس نے استعمال کی ہیں۔ تو بظاہر تو نشان اور علامت ایک ہی چیز کے دو نام لگتے ہیں،
ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فرق بہت باریک لیکن انتہائی اہم ہے۔ نشان یا مارک کا مطلب ہے اپنے ہی خیالات کو اپنے لیے یاد رکھنے کا طریقہ۔ کیونکہ ہماری یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ بالکل، ہماری یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ خیالات آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو کوئی نام دے دیتے ہیں تو وہ لفظ ذہن میں ایک گرہ یا نشان بن جاتا ہے۔ تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں؟ صحیح کہا۔ اور جب ہم وہی لفظ کسی دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک علامت یا سائن بن جاتا ہے۔ اصل میں ہابس کی نظر میں الفاظ کے بغیر گنتی یا حساب کتاب کا وجود ہی ناممکن تھا۔ ایک سیکنڈ، گنتی کا الفاظ سے کیا تعلق؟ اگر زبان نہ بھی ہوتی تب بھی درخت، پتھر یا جانور تو موجود ہوتے نا، ہم انہیں انگلیوں پر گن لیتے۔ چند چیزوں کو تو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، جب بات سینکڑوں یا ہزاروں میں جائے تو کیا ہوگا؟ اوہ ہاں، اگر ہمارے پاس 115 کہنے کے لیے مخصوص الفاظ نہ ہوں تو ہم بہت جلد الجھ جائیں گے اور حساب بھول جائیں گے۔ اس لیے ہابس کہتا ہے کہ الفاظ دراصل علم کو محفوظ کرنے کا وہ برتن ہے جن کے بغیر کوئی پیچیدہ حساب ممکن ہی نہیں۔ اچھا، جانوروں والی بات پھر میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، جانور بھی تو آپس میں رابطہ کرتے ہیں نا؟ جی کرتے تو ہیں۔ پرندے خطرے کی مخصوص آواز نکال کر دوسروں کو خبردار کرتے ہیں، مکھیاں رقص کر کے شہد کا راستہ بتاتی ہیں۔ اگر وہ بھی ایک طرح کی علامتیں استعمال کر رہے ہیں تو انسان کی زبان اتنی منفرد اور طاقتور کیسے ہو گئی؟ یہ ایک بنیادی اور شاندار سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور صرف اپنی اس وقت کی حالت بتاتے ہیں۔ یعنی کہ انہیں ڈر لگ رہا ہے یا بھوک لگی ہے؟ بالکل، لیکن انسان کی زبان کا کمال یہ ہے کہ وہ وجوہات اور نتائج کو ریکارڈ کر سکتی ہے۔ کازز اینڈ ایفیکٹس کو؟ جی ہاں، انسان صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہابز نے اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک تکون یعنی ٹرائنگل کی مثال دی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرض کریں ایک ایسا شخص جو پیدائشی گونگا بہرا ہے اور اس نے کبھی کوئی لفظ یا زبان نہیں سیکھی۔ وہ ایک تکون کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے حواس سے یہ تو محسوس کر لے گا نا کہ اس کی 3 لکیریں ہیں اور 3 کونے ہیں۔ جی، حواس اسے یہ تو بتا دیں گے کہ یہ شکل کیسی دکھتی ہے، لیکن الفاظ کے بغیر وہ کبھی یہ علم محفوظ نہیں کر سکے گا کہ اس مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 عمودی زاویوں یعنی رائٹ اینگلز کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جیومیٹری کے اصول۔ بالکل، یہ ایک سائنس کی حقیقت ہے جسے اگلی نسلوں تک پہنچانے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے۔ الفاظ انفرادی تجربے کو اجتماعی علم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو الفاظ کا بہت ہی مثبت پہلو ہو گیا، لیکن جہاں تک میں نے ہابس کو سمجھا ہے وہ الفاظ کے استعمال سے کافی خوفزدہ بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اس کا وہ طنزیہ جملہ یاد آ رہا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ الفاظ عقل مندوں کے لیے محض حساب کتاب کے ٹوکن یا کاؤنٹرز ہیں، لیکن بے وقوفوں کے لیے یہ اصلی سکے یا دولت ہیں۔ یہ سچ میں بڑی گہری بات ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس طنز کا نشانہ وہ لوگ تھے جو پرانے فلاسفرز کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ ایک عقلمند شخص لفظ کو صرف ایک اوزار سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لفظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے، جبکہ ایک کم فہم انسان وہ صرف اس لیے ایک مشکل اور بھاری بھرکم لفظ کو سچ مان لیتا ہے کیونکہ وہ کسی بڑی کتاب میں لکھا ہے یا ارسطو جیسے کسی مشہور شخص نے بولا ہے۔ اور یہیں سے بات پہنچتی ہے ہماری بحث کے سب سے اہم حصے تک، جسے ہابس عقل یا ریزن کہتا ہے۔ تو پھر اگر الفاظ نے علم کو محفوظ کر لیا تو پھر ہم انسان اتنی حماقتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہیں پر تو عقل کا کردار آنا چاہیے تھا نا۔ لیکن ہابس نے عقل کی جو تعریف کی ہے وہ ہمارے روایتی تصورات سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اصل میں وہ اسے کوئی روحانی چیز یا پیدائشی تحفہ نہیں مانتا۔ تو پھر عقل ہے کیا اس کے نزدیک؟ ہابس کے مطابق عقل صرف اور صرف جمع اور تفریق یعنی ایڈیشن اور سبٹریکشن کا نام ہے۔ جمع اور تفریق؟ جی، جس طرح حساب کتاب میں ہندسوں کو جوڑا یا گھٹایا جاتا ہے، ویسے ہی انسانی عقل الفاظ، ان کے معنی اور ان کے نتائج کو آپس میں جمع اور تفریق کرتی ہے۔ اس کو اگر میں روزمرہ زندگی کی ایک تشبیہ دوں
تو کیا عقل کو ایک اکاؤنٹنٹ کے لیجر یا کیلکولیٹر کی طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ تشبیہ اس پیچیدہ تصور کو سمجھانے کے لیے بہترین ہے۔ بھی نہیں کرتا، وہ صرف وہ نمبر جمع کرتا ہے جو آپ اس میں ڈالتے ہیں۔ اگر ایک اکاؤنٹنٹ شروع میں ہی غلط نمبر ڈال دے تو آخر میں حساب جتنا مرضی جمع کر لیں، نتیجہ ہمیشہ غلط آئے گا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اور جیسے کیلکولیٹر میں اگر آپ کوئی ایسا بٹن دبا دیں یا ایسا فارمولا لگائیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو تو اسکرین پر ایرر آ جاتا ہے نا؟ ہاں، وہاں ایرر لکھا آتا ہے۔ انسانوں کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ عقل انسان میں پیدائشی نہیں ہوتی، اسے محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ محنت کس چیز کی ہے؟ یہ محنت ہے الفاظ کے درست معنی اور واضح تعریفیں یعنی ڈیفینیشنز مقرر کرنے کی، تعریفیں؟ یعنی ڈکشنری والے معنی۔ اس سے مراد ہے کہ جب ہم کوئی لفظ بولیں تو سب کو واضح ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہابس نے جیومیٹری کی مثال دی ہے کہ یہ وہ واحد سائنس ہے جس نے انسان کو صحیح معنوں میں کچھ سکھایا ہے۔ کیونکہ جیومیٹری میں شروعات ہمیشہ ڈیفینیشن سے ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، دائرہ کیا ہے، تکون کیا ہے، یہ پہلے طے کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم فلسفے یا روزمرہ زندگی میں آتے ہیں تو ہم یہ بنیادی کام بھول جاتے ہیں۔ ابر ہم محض معصوم غلطیاں نہیں کرتے بلکہ ہابس کے بقول حماقتیں کرتے ہیں، یعنی ابسرڈیٹیز۔ اس نے واضح کیا ہے کہ جانور سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر کتا یہ سمجھ سکتا ہے کہ مالک اسے کھانا دینے آ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہ ہو، لیکن حماقت کرنے کا استحقاق صرف انسان کے پاس ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جو چیز ہمیں جانوروں سے بلند کر رہی ہے، یعنی زبان، وہی ہمیں حماقت کے قابل بھی بنا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ جانور قدرت کے اصولوں پر رد عمل دیتے ہیں جو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، لیکن انسان الفاظ پر رد عمل دیتا ہے، اور الفاظ ہم نے خود بنائے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے یہ نظام خود ایجاد کیا ہے اس لیے ہم ہی اسے بگاڑ سکتے ہیں؟ بالکل، ہابس نے اس دور کے فلاسفرز پر تنقید کرتے ہوئے بغیر جسم کا جسم یا انکارپوریل باڈی جیسی بے معنی اصطلاحات کی مثال دی تھی۔ اب آپ خود سوچیں، جسم اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی مادی وجود ہو، صحیح۔ اور بغیر جسم اس کا بالکل الٹ ہے۔ ان دونوں متضاد چیزوں کو ملا دینا حماقت ہی تو ہے۔ یہ تو آج کل کے کارپوریٹ کلچر اور سیاسی بیانات میں بہت عام ہے۔ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو لوگ مشکل الفاظ کی بوچھار کر دیتے ہیں، ہاں بالکل۔ جیسے ہمیں پیراڈائم شفٹ لانا ہوگا یا ہماری اسٹریٹجک سینرجی بہت مضبوط ہے۔ ان بھاری بھرکم الفاظ کا حقیقت میں کوئی واضح مطلب نہیں ہوتا۔ ہگوبس کے نظر میں ایسا شخص جو بے معنی اور غیر واضح الفاظ استعمال کرتا ہے وہ عقل مند نہیں بلکہ صرف دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہابس کے لیے یہ صرف اکتا دینے والی بات نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی خطرناک بات تھی۔ خطرناک کس معنوں میں؟ مطلب الفاظ کے استعمال سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہابس نے انگلستان کی خونی خانہ جنگی دیکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر الفاظ کی تعریف واضح نہیں ہوگی تو ہر شخص ان کا مطلب اپنی مرضی، اپنے فائدے اور جذبات کے مطابق نکالے گا۔ اچھا، یعنی ایک لفظ کے کئی مطلب نکل آئیں گے۔ بالکل، کسی کے لیے جو چیز انصاف ہوگی دوسرے کے لیے وہی ظلم ہوگی، اور جب ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا تو بحث جنم لے گی، تنازعات ہوں گے اور آخر کار معاشرہ جنگ اور تباہی کی طرف جائے گا۔ یہ تو واقعی سنگین مسئلہ ہے۔ یہی وہ ڈر تھا جس نے ہابس کو یہ لکھنے پر مجبور کیا کہ عقل کا پہلا تقاضا واضح تعریفیں ہیں، اگر تعریفیں نہیں تو امن نہیں۔ یہ پوری بحث واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کتنا گہرائی میں آپس میں جڑا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہوس سے خیالات بنے، خیالات نے زنجیر بنائی تو ہم نے انہیں الفاظ کا روپ دیا، اور پھر انہی الفاظ کو ہم نے آگے استعمال کیا۔ اور پھر ان الفاظ کو کیلکولیٹر کی طرح جمع تفریق کر کے ہم نے عقل ایجاد کی اور سائنس کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی پریشان کن مگر دلچسپ سوال ابھر رہا ہے جو میں چاہوں گا کہ سننے والے خود سوچیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہابس کی بات مکمل طور پر سچ ہے کہ عقل صرف الفاظ کی جمع تفریق کا نام ہے اور الفاظ ہم انسانوں نے خود اپنی ضرورت کے تحت ایجاد کیے ہیں، تو کیا ہم جسے دنیا کی حتمی حقیقت سمجھتے ہیں وہ محض ایک حسابی فارمولا ہے جو ہم نے خود اپنے ذہن کی تسلی کے لیے گھڑا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہماری تمام تر عقل، ہماری ساری دانشوری صرف انہی الفاظ کے ایک چھوٹے سے دائرے میں قید ہے جو ہم نے خود تراشے ہیں؟
اگر ہمارے الفاظ محدود ہیں تو کیا ہمارا سچ بھی محدود نہیں ہو گیا؟ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کے جذبات اور خواہشات اس کے فیصلوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، اور قانون نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جی، ایک مکمل افراتفری والی حالت۔ بالکل۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے بچانے کے لیے وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی طاقت پر انحصار کر سکتا ہے۔ کیا ایسی دنیا میں انسان امن اور محبت سے رہیں گے، یا ہر گلی ایک میدان جنگ بن جائے گی؟ اور میرا خیال ہے ہر انسان دوسرے کی جان کا دشمن بن جائے گا ایسی صورتحال میں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ ہمارا مقصد طویل، پیچیدہ اور بھاری برکم کتابوں اور مقالوں کے انبار سے وہ سب سے اہم اور نچوڑ پر مبنی معلومات نکالنا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ علم میں جلدی لیکن انتہائی گہرائی سے اضافہ ہو سکے۔ صحیح۔ ہم مشکل نظریات کو ایک دلچسپ گفتگو کی شکل دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی علم کی اس دوڑ میں پیچھے نہ رہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سیکھنے کے عمل کو ایک بوجھ کے بجائے ایک سنسنی خیز سفر بنا دیتی ہے۔ جب ہم ان بظاہر مشکل اور صدیوں پرانے نظریات کو کھولتے ہیں نا، ہاں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے انسان کی نفسیات پر کتنے پورے اترتے ہیں، تو اصل بات خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ بالکل۔ اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ سیدھا انسانی نفسیات کے تار چھیڑتا ہے۔ پچھلے حصے میں ہماری گفتگو تھامس ہابس کی مشہور زمانہ کتاب لیوائتھن پر ہوئی تھی۔ جی، جہاں ہم نے انسانی حواس کے بارے میں جانا تھا۔ جی بالکل۔ تب ہم نے دیکھا تھا کہ ہابس کے نزدیک انسانی حواس اور خیالات کیسے بنتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کیسے بیرونی دنیا ہمارے حواس سے ٹکراتی ہے اور ذہن میں خیالات پیدا کرتی ہے۔ صحیح۔ لیکن آج ہمارا فوکس اس کتاب کے تیسرے حصے پر ہے، جس کا موضوع جذبات اور انسانی فطرت ہے۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ حصہ ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسانی ذہن ایک پیچیدہ مشین ہے جس میں خیالات پہیوں یا گیئرز کی طرح کام کر رہے ہیں، تو آخر وہ کون سا ایندھن ہے جو اس پوری مشین کو حرکت دیتا ہے؟ ہابس کے مطابق وہ ایندھن ہمارے جذبات ہیں۔ یہ تمثیل واقع ہابس کے نظریے کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، ہابس نے انسان کو کسی روحانی یا ماورائی نظر سے نہیں دیکھا جس طرح اسے پہلے کے کئی فلسفی دیکھتے تھے۔ اچھا، یعنی اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ بالکل۔ اس نے انسانی جذبات کو ایک خالص سائنسی اور میکینکی انداز میں پرکھائے۔ اس دور میں جب سائنس ترقی کر رہی تھی نا، اور گیلیلیو جیسے لوگ کائنات کو ریاضی اور فزکس کے اصولوں پر سمجھ رہے تھے، تو ہابس نے بھی انسان پر وہی اصول لگا دیے۔ جی ہاں، ہابس نے سوچا کہ کیوں نہ انسان کو بھی حرکت کے انہی اصولوں پر سمجھا جائے۔ اس کے نزدیک ہر جذبہ، ہر احساس دراصل جسم کے اندر ہونے والی ایک مادی حرکت کا نام ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان سے اترتی ہو؟ بالکل نہیں، یہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے کسی گھڑی کے اندر ایک پرزہ دوسرے پرزے کو دھکیلتا ہے۔ واہ! تو اس انسانی مشین کی اس حرکت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جذبات ہی وہ ایندھن ہیں، تو یہ ایندھن بنتا کیسے؟ کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہیں سے خواہش، مسرت اور تکیف کا وہ تصور جنم لیتا ہے جو ہمارے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ لیکن ہابس اس کی شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ کیونکہ کہیں سے تو بات شروع ہوتی ہوگی نا؟ ہابس اس کی شروعات ایک بہت ہی باریک تصور سے کرتا ہے جسے وہ کوشش یا اندرونی حرکت کہتا ہے۔ اندرونی حرکت، تھوڑا سا اس کو واضح کریں گی؟ ضرور۔ اس کا ماننا ہے کہ جب بھی انسان کوئی بیرونی عمل کرتا ہے، مثلا چلنا، بولنا یا ہاتھ بڑھانا، تو اس سے پہلے اس کے جسم کے اندر دماغ اور اعصابی نظام میں ایک غیر مرئی اور انتہائی چھوٹی حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی، اور یہ اندرونی حرکت جب کسی ایسی بیرونی چیز کی طرف ہو جو اس سے پیدا کر رہی ہے تو ہم اسے خواہش کہتے ہیں، جیسے بھوک یا پیاس لگنا۔ جو دراصل خوراک یا پانی کی طرف اندرونی طور پر کھینچنے کا نام ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ صحیح، یعنی ہم مغناطیس کی طرح کسی چیز کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور یہی خواہش ہے۔ بالکل۔ اور اس کے برعکس، جب انسان کے اندر یہ حرکت کسی چیز سے دور بھاگنے یا پیچھے ہٹنے کے لیے ہوتی ہے تو ہابس اسے گریز یا کراہت کا نام دیتا ہے۔ اوہ، گریز یعنی دور جانا۔
جی، تو بنیادی طور پر انسانی رویے کی دو ہی سمتیں ہیں، ایک کسی چیز کے قریب جانے کے اور دوسری کسی چیز سے دور ہونے کی۔ پوری انسانی زندگی انہی دو حرکات کے گرد گھومتی ہے۔ اور میرے خیال میں اسی بنیاد پر خوشی اور غمی کے تصورات طے ہوتے ہیں۔ مطلب ہابس کے مطابق جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور وہ مل جاتی ہے تو اس کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اسے خوشی یا مسرت کہتے ہیں۔ بالکل، اور جس چیز سے ہمیں یہ مسرت ملتی ہے، انسان اسے اپنے لیے اچھا کہتا ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ، جس چیز سے انسان پیچھے ہٹنا چاہتا ہو اور وہ سامنے آ جائے تو اس سے پیدا ہونے والا احساس تکلیف کہلاتا ہے۔ جی ہاں، اور انسان اسے برا قرار دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہابس نے اچھائی اور برائی کے اس روایتی فلسفے کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے جو صدیوں سے پڑھایا جا رہا تھا۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ کچھ چیزیں دنیا میں فطرتاً اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری۔ جی ہاں، یہ اس کتاب کا ایک انتہائی انقلابی نقطہ ہے۔ دیکھیں، ہابس سے پہلے کے فلاسفرز، خاص طور پر ارسطو کے ماننے والوں کا یہ پختہ یقین تھا کہ کائنات میں چیزیں بذات خود اچھی یا بری ہوتی ہیں۔ اور انسان کا مقصد اس آفاقی اچھائی کو تلاش کرنا ہوتا ہے نا؟ بالکل، لیکن ہابس اس پورے تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری۔ اچھا، تو پھر اچھائی اور برائی کیا ہے اس کے نزدیک؟ یہ تو صرف انسان کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں جو کسی چیز کو اس کے لیے اچھا بناتی ہیں، اور اس کے خوف ہیں جو کسی چیز کو برا بناتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کوئی آسمانی حقیقت نہیں۔ یعنی یہ انسان کے اندر موجود اسی کھنچاؤ اور دھکے کے نام ہیں۔ واہ، یہ تو انسان کو بالکل ایک ایسا آلہ بنا دیتا ہے جو بس اپنی پسند اور اندرونی ساہت کی وجہ سے کچھ چیزوں کی طرف لپکتا ہے اور کچھ چیزوں کو خود سے دور دھکیلتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن اگر ہر انسان کا اچھا اور برا صرف اس کی ذاتی خواہش پر منحصر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے لیے اچھائی کا معیار مختلف ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہابس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ مطلب ہم سب کا انجن ایک جیسا ہے لیکن منزل مختلف ہے؟ زبردست مثال دی۔ ہابس کے نزدیک جذبات کی یہ میکینیکل بنیاد تو ہر انسان میں یکساں ہے، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف کھنچتا ہے یا اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن چونکہ ہر انسان کے تجربات اور حالات مختلف ہوتے ہیں، ہاں، اس کا جسمانی مزاج بھی تو مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص کو جو کام اچھا لگتا ہے دوسرے کو اس سے کراہت ہو سکتی ہے۔ صحیح، یہ تو خواہش کی بات ہو گئی جو ہمیں چیزوں کی طرف کھینچتی ہے، لیکن اگر ہم انسانی زندگی پر غور کریں تو وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے؟ اور اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو ہمارے رویوں اور فیصلوں پر سب سے زیادہ گہرا اور فیصلہ کن اثر ڈالتی ہے، وہ ہے خوف۔ خوف؟ یعنی ڈر؟ ہابس نے اپنی کتاب میں خوف کے کردار کو بہت ہی مرکزی حیثیت دی ہے۔ اگر خواہش ہمیں چلاتی ہے تو کیا خوف ہمیں روکتا ہے؟ خوف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی گریز یا پیچھے ہٹنے والے تصور پر واپس جانا ہوگا۔ ہابس بڑی خوبصورتی سے اسے بیان کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے مطابق جب کسی چیز سے دور بھاگنے کی اندرونی کیفیت کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن میں یہ یقین بھی شامل ہو جائے کہ وہ چیز اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یہ کیفیت خوف کہلاتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ محض ناپسندیدگی نہیں ہے کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں، یہ نقصان کے امکان کا ایک باقاعدہ عقلی حساب کتاب ہے؟ جی ہاں، بالکل درست۔ اور کتاب میں اس خوف کے دو بڑے پہلو بیان ہوئے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے اندیکھی طاقتوں کا خوف۔ ہابس بتاتا ہے کہ انسان میں جاننے کا ایک شدید اور قدرتی تجسس ہوتا ہے کہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں۔ جیسے جب بجلی کڑکتی ہے یا کوئی بیماری پھیلتی ہے اور انسان ان کے اسباب کو نہیں جان پاتا۔ بالکل، تو وہ اندھیرے میں تیر چلاتا ہے اور اندیکھی طاقتوں کا تصور قائم کرتا ہے۔ ہابس کا ماننا ہے کہ یہی خوف اور اسباب جاننے کی بے چینی مذہب اور توہم پرستی کو جنم دیتی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور دوسرا بڑا خوف کون سا ہے جو ہابس کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ ہے پرتشدد موت اور زخموں کا خوف۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی پرتشدد موت کا خوف ہابس کے پورے سیاسی فلسفے کی بنیاد اور جان ہے۔
تو مطلب انسان کی ہر ممکن کوشش، اس کی ہر دوڑ دھوپ کا حتمی مقصد اپنی بقا کو یقینی بنانا ہے۔ جی بالکل، موت کا خوف وہ بنیادی علام ہے جو انسانوں کی اندھی اور خود غرضانہ خواہشات کی دوڑ میں بریک کا کام کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی ایسا خوف نہ ہو تو کیا ہو؟ تو انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بالکل، یہی وہ خوف ہے جو انسانوں کو امن کی طرف مائل کرتا ہے، انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپسی جھگڑے ختم کریں۔ اور کچھ اصولوں یا ایک مشترکہ طاقت کی اطاعت قبول کریں تاکہ ان کی جان محفوظ رہ سکے۔ ہم عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں خوف کو ایک خامی یا کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہاں، کوئی نہیں چاہتا کہ اسے ڈرپوک کہا جائے۔ بالکل، ہم بہادری کے گن گاتے ہیں، لیکن ہابس کے ہاں تو یہ بقا کا سب سے مضبوط اور ضروری دفاعی نظام ہے۔ اگر یہ دفاعی نظام کام نہ کرے تو انسان تو سیدھا تباہی کی کھائی میں گر جائے۔ بالکل، ہابس خوف کو کوئی منفی چیز یا اخلاقی خامی نہیں مانتا، بلکہ وہ اسے ایک انتہائی عقلی جذبہ قرار دیتا ہے۔ عقلی جذبہ یعنی خوفزدہ ہونا عقل مندی ہے؟ جی ہاں، کسی انسان کا خوف زدہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دماغ خطرے کا بالکل درست حساب لگا رہا ہے۔ خوف ہی وہ واحد مضبوط بنیاد ہے جو انسان کو تباہی سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور کچھ طے شدہ اصولوں کے تحت جینے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اگر سزا کا یا موت کا یا نقصان کا کوئی خوف ہی نہ ہو تو کوئی بھی شخص قانون کی پاسداری آخر کیوں کرے گا؟ صحیح۔ یہ سوال ہمیں اس گفتگو کے اگلے اور شاید سب سے اہم قدم کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان مسلسل اپنی خواہشات کے حصول میں لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس پر موت یا نقصان کا خوف بھی سوار ہے، تو پھر انسان اس کشمکش کا حل کیا نکالتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے طاقت کی بے پناہ اور نہ ختم ہونے والی طلب۔ طاقت یعنی پاور۔ کتاب اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ انسان ہمیشہ طاقت کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے۔ ہابس نے تمام انسانوں کا ایک نہایت بنیادی اور عالمگیر رجحان بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام انسانوں میں طاقت کے بعد مزید طاقت حاصل کرنے کی ایک بے چین خواہش پائی جاتی ہے۔ اور کیا یہ خواہش کبھی ختم ہوتی ہے؟ کبھی نہیں، یہ کبھی کسی مقام پر جا کر نہیں رکتی، بلکہ یہ صرف اور صرف موت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یعنی انسان کبھی بھی یہ کہہ کر نہیں بیٹھتا کہ بس میرے پاس اب اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا انسان فطرتاً لالچی ہے کہ اسے ہمیشہ کچھ نیا اور زیادہ چاہیے؟ ہابس کا کیا ماننا ہے؟ ہابس کہتا ہے کہ ایسا اس لیے نہیں کہ انسان ہمیشہ کسی نئی یا زیادہ بڑی خوشی کی تلاش میں رہتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والا میکانزم کچھ اور ہے۔ اس کی اصل وجہ انسان کا اندرونی عدم تحفظ ہے۔ عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی۔ بالکل، وہ اپنی موجودہ خوشحال زندگی، اپنے موجودہ وسائل اور اپنی موجودہ خوشیوں کو اس وقت تک محفوظ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ طاقت حاصل نہ کر لے۔ صحیح۔ اور طاقت سے مراد یہاں صرف جسمانی زور تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں دولت، دوست، ساخت اور اثر و رسوخ سب شامل ہیں۔ چونکہ دنیا میں وسائل محدود ہیں اور ہر شخص ان تک پہنچنا چاہتا ہے نا۔ تو جو طاقت یا دولت کل کسی کی حفاظت کے لیے کافی تھی، ضروری نہیں کہ وہ آج بھی کافی ہو؟ بالکل درست، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہو یا کسی اور نے زیادہ دوست بنا لیے ہوں۔ اس لیے ہر انسان اس خوف میں مبتلا رہتا ہے اور مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کرتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا یہ سفر بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان ٹریڈ مل پر دوڑا۔ ٹریڈ مل والی مثال بہت زبردست ہے۔ ہاں، مطلب وہ شخص ٹریڈ مل پر دوڑ تو رہا ہے لیکن آگے نہیں جا رہا، بلکہ وہ صرف اپنی موجودہ جگہ پر برقرار رہنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ اگر وہ دوڑنا بند کر دے گا تو وہ پیچھے گر جائے گا۔ بالکل، یعنی جو کچھ کسی کے پاس آج ہے اسے کل بچانے کے لیے اسے آج سے زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا۔ یہ تو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ بن گئی۔ اسی بات سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر پڑھنے والوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہابس کے نزدیک انسان اخلاقی طور پر برا یا ظالم ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہابس کے فلسفے میں جب ہم طاقت کی اس ہوس کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اخلاقی برائی یا گناہ نہیں رہتی۔ ہابس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو خود کو محفوظ رکھنے کی ایک سائنسی اور منطقی مجبوری ہے۔ اچھا، مطلب چونکہ ہر کوئی عدم تحفظ کا شکار ہے، کوئی بھی کل کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ جی،
اس لیے طاقت حاصل کرنا بقا کی جنگ کا لازمی حصہ ہے۔ یہ لالچ نہیں ہے، یہ محض زندہ رہنے کی تدبیر ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ذرا اس منظرنامے کا تصور کریں، اگر ہر انسان اپنی بقا کے لیے لامحدود طاقت چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہشات ہیں اور ہر ایک خوف کا شکار ہے۔ اور ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں وسائل بھی محدود ہیں۔ جی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہیں سے انسانوں کے درمیان مقابلے اور تصادم کا آغاز ہوتا ہے۔ کتاب میں ہابز انسانوں کی اس فطری حالت کا ایک بہت ہی بھیانک لیکن آنکھیں کھول دینے والا نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ نقشہ اس لیے بھیانک ہے کیونکہ ہابز ایک ایسی بات کہتا ہے جو بظاہر عام مشاہدے کے خلاف لگتی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اس کا ماننا ہے کہ فطرت نے انسانوں کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں حیرت انگیز طور پر برابر بنایا ہے۔ برابر بنایا ہے۔ اب یہ برابری سن کر شاید حیرت ہو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت طاقتور ہوتا ہے اور کوئی کمزور۔ بالکل، لیکن ہابز کہتا ہے کہ جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں نا، تو یہاں تک کہ سب سے کمزور انسان بھی اگر سازش کرے یا دوسروں کے ساتھ مل کر گروہ بنا لے تو وہ سب سے طاقتور انسان کو بھی مار سکتا ہے۔ اچھا، یعنی جسمانی طور پر کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں کہ اسے شکست نہ دی جا سکے۔ جی ہاں، اور ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی ہابز کا مشاہدہ کمال کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذہنی طور پر بھی لوگ برابر ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تقریباً ہر انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند ہے۔ واقعی کوئی بھی اپنی عقل سے غیر مطمئن نہیں ہوتا۔ بالکل، اب جب صلاحیتوں میں یہ بنیادی برابری موجود ہے تو اہداف حاصل کرنے کی امید میں بھی برابری پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس زمین، اس دولت یا اس عہدے کو حاصل کر سکتا ہے جسے دوسرا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی برابری پھر تباہی اور خون خرابے کا راستہ کھولتی ہے۔ جی، جب دو انسان ایک ہی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز ہو جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو وہ لامحالہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یعنی اپنے مقاصد تک پہنچنے اور خود کو محفوظ رکھنے کے راستے میں وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت کا جبر ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بات بہت ہی زبردست ہے۔ جی فرمائیں۔ ہم عام طور پر مساوات یا برابری کو ایک بہت ہی مثالی اور پرامن چیز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر سب برابر ہوں تو دنیا جنت بن جائے، لیکن ہابز تو کہہ رہا ہے کہ یہی برابری دراصل فساد کی اصل جڑ ہے۔ واہ، کیونکہ جب کوئی کسی سے کمتر نہیں تو کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ہر چیز پر اپنا حق جتاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہابز نے اس جھگڑے اور تصادم کی 3 بنیادی وجوہات بتائی ہیں۔ ذرا ان کو سمجھیں تو پوری انسانی تاریخ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے تصادم کی؟ ہابز کے مطابق تصادم کی پہلی وجہ ہے مقابلہ۔ انسان فائدے اور مادی چیزوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ایک درخت پر پھل ہے اور 2 لوگ اسے کھانا چاہتے ہیں تو وہ لڑیں گے۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ ہے عدم اعتماد۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے تحفظ اور جان بچانے کے لیے بھی حملہ کرتے ہیں۔ اچھا، عدم اعتماد کی وجہ سے جان بچانے کے لیے حملہ، وہ کیسے؟ دیکھیں، چونکہ کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص کب حملہ کر دے، اس لیے عقل مندی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ دوسرے کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر کے اسے کمزور کر دیا جائے، جسے ہم پہلے سے کیا گیا حملہ یا پیشگی حملہ کہتے ہیں۔ اوہ، یہ عدم اعتماد والا نقطہ واقعی حیران کن ہے۔ یعنی میں شاید لڑنا نہ بھی چاہتا ہوں، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ کہیں دوسرا مجھ پر حملہ نہ کر دے میں خود پہل کر دیتا ہوں۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ ہے عظمت، یعنی لوگ محض اپنی ساکھ اور عزت بنانے کے لیے یا کسی معمولی سی توہین کا بدلہ لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں تاکہ دوسرے ان سے ڈریں اور ان کی طاقت کا لوہا مانیں۔ تو جب یہ تینوں عناصر مقابلہ، عدم اعتماد اور عظمت ملتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہابز کے مطابق ان عناصر کے ملنے سے ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جسے وہ ہر ایک کی ہر ایک کے خلاف جنگ کہتا ہے۔ یہ انسان کی فطری حالت ہے۔ ہر ایک کی ہر ایک کے خلاف جنگ، یہ تو بہت خوفناک تصور ہے۔ بالکل، ایسی حالت میں جب کوئی مرکزی طاقت نہ ہو تو کوئی شخص سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی حالت میں کوئی صنعت نہیں لگ سکتی، زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ علم یا فنون لطیفہ بھی پروان نہیں چڑھ سکتے ہوں گے کیونکہ کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہوتی۔
جی، اور ہر وقت پرتشدد موت کا خوف منڈلاتا رہتا ہے۔ انسانی زندگی انتہائی تنہا، غریب، گھٹیا، وحشیانہ اور مختصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اس پوری کتاب کا سب سے اہم اور غور طلب نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہابز انسانوں کو پیدائشی طور پر ظالم یا خونخوار نہیں کہہ رہا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ انسان ایک وحشی درندہ ہے جسے مارنے میں مزہ آتا ہے۔ جی بالکل، وہ تو بس ان کے حالات بتا رہا ہے۔ وہ انتہائی باریک بینی سے بتاتا ہے کہ انسان کی اپنی فطرت، اس کی برابری، عدم تحفظ اور مسرت یا طاقت کی تلاش کا یہ پورا مکینیکل نظام اسے ناگزیر طور پر دوسرے انسان کے مد مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ حالات اور انسانی ساخت خود بخود تصادم پیدا کرتے ہیں، چاہے انسان فطرتاً برا نہ بھی ہو۔ یہ کتنا زبردست اور تلخ تجزیہ ہے۔ بالکل، اور اگر ہم آج کے دور پر بھی نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا چاہے جتنی مرضی جدید ہو جائے، اونچی عمارتیں بن جائیں، ٹیکنالوجی آسمان کو چھو لے، لیکن ممالک کے درمیان معاشی مقابلے، ہتھیاروں کی دوڑ اور سیاسی تنازعات کے پیچھے بھی وہی بنیادی جذبات کار فرما ہے۔ آج بھی دنیا میں وہ خواہش، وہ عدم اعتماد اور وہ خوف ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے صدیوں پہلے جنگلوں میں کر رہا تھا۔ جب تک انسانی ذہن کام کر رہا ہے، اندرونی حرکت اور طاقت کی کشمکش کی وہ مشینری تبدیل نہیں ہوتی۔ بالکل، آج بھی عدم تحفظی ہمیں وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے جو ہم ذاتی یا بین الاقوامی سطح پر کر رہے ہیں۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک انتہائی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہابس کے مطابق انسان کی ہر حرکت کا مرکز اس کا اپنا فائدہ اور بقا ہے۔ جی، ہر چیز اپنے آپ سے جڑی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا ہر عمل صرف اور صرف مسرت پانے، تکلیف سے بچنے اور اپنی بقا کے لیے طاقت حاصل کرنے کی ایک حیاتیاتی اور مشینی کیلکولیشن کا ہی نتیجہ ہے، تو کیا اس دنیا میں بے لوث قربانی یا خالص نیکی کا واقعی کوئی وجود ہے؟ یہ بہت چبھنے والا سوال ہے۔ یا جس چیز کو ہم ہمدردی، ایثار اور قربانی کہتے ہیں، کیا وہ بھی دراصل ہماری کسی چھپی ہوئی ذاتی خواہش، اپنی ساکھ بنانے کی طلب یا کسی اندرونی خوف کو تسکین دینے ہی کا دوسرا نام ہے؟ کیا انسان واقعی بے غرض ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو خود اپنے ہی اعمال اور نیتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہابس کا فلسفہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی نام نہاد اچھائی کا تنقیدی جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی فطرت کیسے معاشرے اور ریاست کے قیام کا باعث بنتی ہے۔ اس گہری گفتگو اور تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا مشن تھامس ہابس کی مشہور کتاب لیوائتھن کے ذرائع کا تجزیہ کرنا ہے، اور ہمارا خاص موضوع ہے حصہ 4، یعنی انسان سے معاشرے تک کا سفر۔ بالکل، اور یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسان اپنی اس جو ایک بنیادی اور جنگلی حالت تھی نا، بالکل، اس سے نکل کر ایک پرامن معاشرے کی بنیاد کس طرح رکھتا ہے۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا پچھلے حصے کا مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ انسانی فطرت، اس کے حواس اور جذبات کا کافی تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ انسان کس طرح مسلسل طاقت اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یعنی اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ چلیں اب اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، مطلب یہ سفر کتنا سنسنی خیز ہے کہ انسان نے شروعات ایک ایسی زندگی سے کی جہاں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا۔ اور اسی حالت کو ہابس اسٹیٹ آف نیچر یا انسان کی قدرتی حالت کہتا ہے۔ کتاب کے مطابق اس حالت میں فطرت نے تمام انسانوں کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بالکل برابر بنایا ہے۔ ایک منٹ، برابر بنایا ہے مطلب یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت طاقتور ہوتا ہے اور کوئی بہت کمزور، یہ برابری کیسے ہوئی؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہابس طاقت کی برابری کی بات نہیں کر رہا، وہ دراصل مارنے کی صلاحیت کی برابری کی بات کر رہا ہے، یعنی ایک کمزور ترین شخص بھی ایک طاقتور ترین شخص کی جان لے سکتا ہے۔ اوہ اچھا، مطلب وہ سوتے میں حملہ کر دے یا دھوکے سے کوئی زہر وغیرہ دے دے۔ بالکل صحیح کہا، یا پھر وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ایک گروہ بنا لے۔ ہابس کہتا ہے کہ یہی برابری دراصل مسابقت یا مقابلے کو جنم دیتی ہے۔
جب دو انسان ایک ہی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور وہ دونوں سے ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ جی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تباہ یا زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے ذرائع بتاتے ہیں کہ تنازعات کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ اچھا، اور وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ پہلی مسابقت یعنی فائدے کے لیے لڑنا، دوسری عدم اعتماد یا خوف جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور تیسری وجہ فخر یا تکبر ہے جو انسان شہرت کے لیے کرتا ہے۔ مطلب اگر میں اسے ایک روزمرہ کی تمثیل سے سمجھوں تو فرض کریں کسی جگہ کوئی پولیس نہ ہو، کوئی عدالت یا کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ ہاں بالکل، ایک اندھا جنگل۔ صحیح، اور وہاں سب کو ہر چیز پر برابر کا حق حاصل ہو، تو کیا یہ مکمل آزادی ایک نعمت ہوگی یا ایک ڈراؤنا خواب؟ یہ یقیناً ایک بھیانک خواب ہوگا، اور اسی سے وہ تصور نکلتا ہے جس سے ہابز سب کے خلاف جنگ یا وار آف آل اگینسٹ آل کہتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اگر واقعی کوئی قانون نہ ہو تو روزمرہ کی زندگی کیسی نظر آئے گی؟ کیا لوگ ہر وقت سڑکوں پر لڑ رہے ہوں گے؟ نہیں، ہر وقت تلواریں نہیں چل رہی ہوتی۔ کتاب کے حقائق کے مطابق جب کوئی ایسی مشترکہ طاقت نہ ہو جو سب کو خوف میں رکھ سکے تو انسان مستقل حالت جنگ میں رہتا ہے۔ یعنی لڑائی نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی جنگ جاری رہتی ہے؟ یہ کیسے؟ اس کا مطلب ایک ایسا مستقل خطرہ اور ارادہ ہے، جیسے فرض کریں آسمان پر بادل چھائے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ وہ بادلوں کا چھانا ہی دراصل خراب موسم ہے۔ صحیح، مطلب ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی حملہ کر دے گا۔ تو اس حالت میں تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اس قدرتی حالت میں کوئی زراعت نہیں ہوتی، کوئی انڈسٹری نہیں لگتی، علم اور معاشرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کتاب کے مشہور الفاظ ہیں کہ اس میں انسان کی زندگی تنہا، غریب، غلیظ، وحشیانہ اور مختصر ہوتی ہے۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی خوفناک منظر کشی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس حالت میں انسان کو ہم ظالم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو چوری بھی کر رہا ہے اور مار بھی رہا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہابز اٹھاتا ہے۔ کتاب کے مطابق قانون کے بغیر کچھ بھی غیر منصفانہ یا انجسٹ نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، مطلب کسی کو قتل کرنا غیر منصفانہ نہیں ہے؟ ہابز کی نظر میں نہیں، کیونکہ جہاں قانون ہی نہیں وہاں ناانصافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اخلاقیات تو ہوتی ہی نہیں۔ اس جنگ میں طاقت اور دھوکہ یہی 2 اہم ہتھیار سمجھے جاتے ہیں، بس خود کو بچانا ہے۔ تو اگر زندگی اتنی ہی بھیانک اور اذیت ناک ہے تو پھر انسان اس سے نکلنا کیوں چاہتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا انسان کی اپنی جبلتیں ہی اسے اس تباہی سے بچاتی ہیں؟ بالکل، انسان کے اندر کچھ خاص جذبات اسے امن کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم موت کا خوف ہے، خاص طور پر ایک خوفناک موت کا ڈر۔ ظاہر ہے، کوئی بھی ہر وقت ڈر کے سائے میں تو نہیں جینا چاہتا۔ اس کے علاوہ ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء کی خواہش اور اپنی محنت سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی امید، یہ سب انسان کو امن کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اچھا، تو جذبات تو ہو گئے، لیکن کیا صرف ڈر اور خواہش کافی ہیں؟ میرا مطلب ہے، کوئی راستہ تو چاہیے نا اس جنگل سے نکلنے کا۔ اور وہ راستہ عقل دکھاتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو انسانی عقل امن کے کچھ بنیادی اصول تجویز کرتی ہے جنہیں لاز آف نیچر کہا جاتا ہے۔ تو یہ لاز آف نیچر یا قدرتی قانون کیا کہتا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی قانون یہ ہے کہ ہر انسان کو امن کی تلاش کرنی چاہیے اور جب تک ممکن ہو اس پر قائم رہنا چاہیے، اور اگر امن نہ ملے تو پھر جنگ کرے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے سوچ لیا کہ امن چاہیے، لیکن اس امن کو عملی جامہ کیسے پہناتے ہیں؟ کوئی اکیلا تو جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں لڑائی بند کر رہا ہوں۔ اور یہیں سے معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹریکٹ کا تصور آتا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے دوسرا قدرتی قانون یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز پر جو اس کا مکمل حق ہے نا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن صرف تب جب باقی سب بھی اپنا حق چھوڑیں، ہے نا؟ بالکل، امن اور اپنے دفاع کی خاطر حقوق کی اس باہمی منتقلی کو ہی معاہدہ یا کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ ایسے سمجھ آ رہا ہے جیسے فرض کریں 2 دشمن ہیں، دونوں کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں۔ اب امن تبھی ہوگا جب دونوں ایک ہی وقت میں اپنے بندوقیں نیچے رکھ دیں تاکہ کوئی بھی دوسرے پر حاوی نہ ہو سکے۔ بہت زبردست تمثیل ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔
ہاں، میں وہی سوچ رہی تھی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا؟ مطلب میں نے بندوق رکھ دی اور دوسرے نے نہیں رکھی تو؟ یہی تو اصل بات ہے۔ ہابز واضح کرتا ہے کہ بغیر تلوار کے یہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا، یہ محض الفاظ ہوتے ہیں۔ ان میں انسان کو محفوظ رکھنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس دھوکے سے بچنے کے لیے کوئی تو حل نکالا ہوگا۔ حل یہ ہے کہ لوگ اپنے تمام حقوق اور اپنی ساری طاقت ایک شخص یا ایک اسمبلی کو سونپ دیتے ہیں، جسے ہم سوورن کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ دونوں اپنی بندوقیں ایک تیسرے طاقتور گارڈ کو دے دیتے ہیں جو ان دونوں پر نظر رکھتا ہے۔ بالکل، تاکہ سب کے ارادوں کو ملا کر ایک واحد ارادے میں بدلا جا سکے۔ اس عمل سے ایک بہت بڑا ایک مصنوعی انسان تخلیق ہوتا ہے، جسے کتاب میں لیوایتھن یا کامن ویلتھ کہا گیا ہے۔ تو لیوایتھن دراصل وہ مشترکہ طاقت یا وہ ریاست ہے جو سب کو ایک قانون کے نیچے ایک ڈنڈے کے زور پر پرامن رکھتی ہے۔ جی ہاں، اسی ڈر کی وجہ سے لوگ معاہدہ نہیں توڑتے، کیونکہ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے سزا دینے کی۔ تو ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ آج کے دور میں ہم جس پرامن معاشرے اور امام قانون کے عادی ہو چکے ہیں نا، یہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ یہ تو اسی معاہدے کا نتیجہ ہے جس کے تحت ہم سب نے اپنی من مانیاں کرنے کا حق ایک ریاست کو سونپ رکھا ہے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ جی، ہم سب نے اپنی حفاظت کے بدلے اپنی بے لگام آزادی کی قربانی دی ہے۔ تو آخر میں ہم ایک فکری سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ اگر ہم انسانوں کی قانون کی پاسداری صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اس خوفناک قدرتی حالت میں واپس جانے سے ڈر لگتا ہے، یعنی ریاست کا ڈر ہے؟ ہاں، تو کیا ہم واقعی مہذب ہو چکے ہیں یا صرف خوف کی وجہ سے اچھے انسان بننے کا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چپتا ہوا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم حکومت اور ریاست کے قیام اور اس کی طاقت کو سمجھیں گے۔ ذرا ایک ایسے کھیل کے منظر کا تصور کریں جس میں کوئی ریفری نہ ہو، اور مطلب کوئی قاعدہ قانون بھی نہ ہو کھیل کا؟ ہاں بالکل، اور ہر کھلاڑی کو مکمل آزادی ہو کہ وہ کھیل کے اصول خود ہی طے کر لے۔ تو پھر اگر کوئی کسی کو دھکا دے کر گرا دے تو کوئی فاؤل دینے والا تو ہوگا نہیں؟ بالکل، اور اگر کوئی گیند اٹھا کر میدان سے ہی بھاگ جائے تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ واقعی کوئی کھیل کہلائے گا؟ میرے خیال میں وہ کھیل تو بالکل نہیں رہے گا، بلکہ وہ سیدھا ایک میدان جنگ بن جائے گا۔ صحیح۔ یا پھر محض ایک خون ریز تصادم اور تباہی کا منظر ہوگا۔ ہاں، اور اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ دیکھیں، انسانی فطرت کچھ ایسی ہے کہ جب کوئی بیرونی طاقت یا کوئی قانون قابو پانے والا نہ ہونا تو ہر انسان اپنا غلبہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی الجھن ہے جو ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے یعنی دی ڈیپ ڈائیو کی بنیاد ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید، جہاں ہمارا مشن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مختلف کتابوں اور حوالوں کا گہرا مطالعہ کریں۔ بالکل، تاکہ ہم علم کے وہ اہم ترین موتی نکال کر لائیں جن سے دنیا کو سمجھنے کا نظریہ واضح ہو سکے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، اور پچھلے حصے میں ہم نے انسان کی اس فطری حالت پر بات کی تھی جسے اسٹیٹ آف نیچر کہا جاتا ہے۔ ہاں، جس میں انسان اور انسان کے درمیان ایک دائمی اور نہ ختم ہونے والی جنگ جاری رہتی ہے۔ ایک ایسی وحشت ناک حالت جہاں بقا کی جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتے۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھامس ہابس کی شہرائے آفاق کتاب لیوایتھن کا حصہ 5 ہے، جو کہ ریاست اور حکومت کی تشکیل سے متعلق ہے۔ بہت ہی کمال کا حصہ ہے۔ تو آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسان جو فطرتاً مکمل آزاد رہنا پسند کرتا ہے، وہ آخر اس جنگل کے قانون سے نکل کر اپنا سب کچھ ایک منظم ریاست کے حوالے کیوں کر دیتا ہے؟ یہ تاریخ فلسفہ کا ایک ایسا سوال ہے جس نے جدید سیاست کی بنیاد رکھی ہے۔ ہابس کی دلیل بظاہر بہت حیران کن لگتی ہے۔ مطلب وہ اپنی آزادی کیوں قربان کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ لامحدود آزادی کسی بیرونی جبر کے تحت نہیں، بلکہ خالصتاً اپنی ہی ضرورت اور اپنے شدید خوف کی وجہ سے قربان کرتا ہے۔ اپنی بقا کے لیے؟ ہاں، بالکل اپنی بقا کے لیے۔ جب ہم اس فطری حالت کو دیکھتے ہیں نا، جہاں ہر شخص کا ہر چیز پر حق ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہابس کے اپنے الفاظ میں، انسان کی زندگی تنہا، غریب، گندی، وحشیانہ اور مختصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی خوفناک منظرکشی ہے۔ ہے نا؟ تو انسان قدرتی طور پر امن کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی فصل لگائے تو اسے کاٹنے تک زندہ بھی رہے۔ ہاں،
کوئی صنعت لگائے تو کوئی دوسرا طاقتور اسے لوٹ نہ لے۔ بالکل، اور یہ سکون اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ایک ایسا ماحول نہ بنے جس میں تحفظ کی ضمانت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے ہی پیدا کردہ خوف سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی خوفناک طاقت تخلیق کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں جب یہ سورس مٹیریل پڑھ رہی تھی نا، تو اس میں ہابس کا ایک جملہ ایسا ہے جو ذہن میں بالکل نقش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تلوار کے بغیر معاہدے صرف الفاظ ہیں۔ آہا، کمال کا جملہ ہے یہ۔ واقعی، اگر اس پر غور کیا جائے، اگر دو لوگ یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، تو اس وعدے کی کیا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں اگر ان کو یہ ڈر ہی نہ ہو کہ وعدہ توڑنے پر کوئی بڑی طاقت انہیں کچل دے گی۔ 100% درست۔ اور ہابز یہاں انسانی نفسیات کی بہت گہری سرجری کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسانی جذبات بہت منہ زور ہیں، مطلب غرور، انتقام کی پیاس، دوسرے سے بہتر نظر آنے کی ہوس۔ یہ سب اتنے طاقتور محرکات ہیں کہ محض کاغذ پر لکھے الفاظ انہیں قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ بالکل نہیں۔ جب تک انسان کے سر پر کوئی ایسی تلوار نہ لٹک رہی ہو جو اسے یقین دلائے کہ قانون توڑنے کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا، تب تک وہ معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایک ایسی طاقت کا ہونا ناگزیر ہے جو دلوں میں خوف پیدا کرے۔ یہ بالکل اسی ریفری کی طرح ہے جس کی مثال آپ نے شروع میں دی تھی۔ ہاں، ریفری کے بغیر کھلاڑی شاید 1 یا 2 منٹ تو شرافت سے کھیل لیں، لیکن جیسے ہی میچ فیصلہ کن موڑ پر آئے گا نا، سارے اصول ٹوٹ جائیں گے۔ ریاست دراصل وہ ریفری ہے جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ قوانین پر سختی سے عمل کروائے۔ یہ تو ایک طرح سے اس بات کا اعتراف ہوا کہ انسان بنیادی طور پر خوف کے بغیر سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہابز کا تو کم از کم یہی ماننا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ریاست ایک ریفری کی طرح ہے تو یہ ریفری اچانک بنتا کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب اس کے پاس یہ بے پناہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یقیناً کوئی آسمان سے تو اتر کر نہیں آتا جو کہے کہ میں آج سے تمہارا حاکم ہوں۔ ہاں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ حاکم جسے ہابس سوورن کہتا ہے، آخر وجود میں کیسے آتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہابز کے فلسفے کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ یہ حاکم ایک ایسے عمل سے وجود میں آتا ہے جسے ہابز معاہدہ یا کووننٹ کہتا ہے۔ اچھا، معاہدہ۔ ہاں، اس کو یوں سمجھیں کہ جب بہت سے لوگ آپس میں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس خانہ جنگی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ سب اپنی انفرادی طاقت اور اپنے تمام فطری حقوق، بالکل، وہ کسی ایک شخص یا لوگوں کی ایک اسمبلی کے حوالے کر دیں۔ وہ آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اپنے اوپر حکومت کرنے کا حق اس شخص کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم بھی اپنا حق اسے دے دو۔ ارے واہ! اور جب یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو ان بے شمار بکھرے ہوئے لوگوں کے ارادے مل کر ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ جی، ایک واحد ارادہ بن جاتے ہیں۔ یہاں مجھے کتاب کے اصل سرور کا حوالہ دینا بہت ضروری لگ رہا ہے۔ اگر اس تصویر کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک دیوا ہیکل انسان کی تصویر بنی ہے جو ایک شہر کے اوپر کھڑا ہے۔ ہاں، جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے میں مذہبی عصا۔ بالکل، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس بڑے انسان کا جسم دراصل ہزاروں چھوٹے چھوٹے انسانوں سے مل کر بنا ہے۔ اور ہابز اسے آرٹیفیشل مین یا ایک مصنوعی انسان کہتا ہے۔ کسی جدید کارپوریشن کی طرح جو انسانوں سے ہی مل کر بنتی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک الگ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اسی کا نام اس نے لیوائتھن رکھا ہے نا؟ ہاں، جسے وہ ایک فانی خدا یعنی مارٹل گاڈ کا درجہ دیتا ہے۔ یہ تشبیہ واقعی کمال ہے۔ وہ ہزاروں چھوٹے انسان دراصل وہ عوام ہیں جنہوں نے اپنی طاقت جمع کر کے اس حاکم کو کھڑا کیا ہے۔ اب ہابز بتاتا ہے کہ اس حاکم کو اقتدار 2 طریقوں سے مل سکتا ہے۔ پہلا طریقہ وہی رضاکارانہ معاہدہ ہے جسے وہ انسٹیٹیوشن کہتا ہے، جہاں لوگ خود مل کر اسے چنتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ طاقت اور فتح کے ذریعے ہے جسے وہ ایکوزیشن کہتا ہے، یعنی کوئی بیرونی حملہ آور آئے اور اپنی طاقت کے زور پر عوام کو اپنا غلام بنا لے۔ رکے، یہاں تو ہابس کی منطق میں مجھے ایک بہت بڑا جھول نظر آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں اس بات کو چیلنج کرنا چاہوں گی، اگر کوئی حاکم جنگ کر کے تلوار کے زور پر ایک قوم کو فتح کرتا ہے تو پھر وہ معاہدہ کیسے ہوا؟ یہ تو سراسر جبر ہے۔ یہ واقعی ایسا نکتہ ہے جہاں بہت سے لوگ ہابس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہابس کا جواب اس پر بہت دو ٹوک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہابس کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں بنیادی محرک ایک ہی ہے، اور وہ ہے موت کا خوف۔ اچھا،
جب لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خوف سے کرتے ہیں، اور جب وہ کسی فاتح کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں تو وہ اس فاتح کے خوف سے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کے نزدیک خوف کے زیر اثر کیا گیا معاہدہ بھی درست ہے؟ بالکل درست اور جائز معاہدہ ہے، کیونکہ انسان نے اپنی جان بچانے کے لیے خود اطاعت قبول کی ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، جان کا تحفظ۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی تلخ اور حقیقت پسندانہ نظریہ ہے، لیکن اگر میں تھوڑا اور زور دوں تو یہ سارا نظام ایک بہت بڑا بلکہ خطرناک جوا لگتا ہے۔ جوا؟ وہ کس طرح؟ کیا انسان اپنی تمام تر طاقت ایک حاکم کو دے کر موت کے منہ میں خود نہیں جا رہا؟ کل کو اگر وہ حاکم ظالم بن جائے، ڈکٹیٹر بن جائے، تو عوام تو بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ یہ ڈر تو بہرحال رہتا ہے۔ ہاں نا، کیا یہ جبر کو خود دعوت دینے والی بات نہیں ہے؟ اگر حاکم میری جان لے رہا ہے تو میرے لیے اس فانی خدا اور جنگل کے قانون میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ اس اعتراض کا ہابس کو بخوبی اندازہ تھا۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس طاقت کے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں اور حاکم زیادتی کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتا ہے؟ اس کی دلیل کا وزن اس بات میں ہے کہ حاکم کا خوف آپس کی مسلسل خانہ جنگی اور بربریت کے خوف سے کہیں درجے بہتر ہے۔ مطلب کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے؟ ہاں، آسان الفاظ میں ہابس کے نزدیک ایک ظالم ریاست میں رہنا ریاست کے نہ ہونے یعنی اسٹیٹ آف نیچر میں رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اچھا، تو اگر ہم نے ایک بار اپنی جان بچانے کے لیے اس لیویتھن کو تخت پر بٹھا دیا تو اس کے بعد کیا وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ اختیارات کے حوالے سے ہابس میں اس حاکم کے حقوق کو ناقابل تقسیم کہا ہے۔ ناقابل تقسیم؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا طاقت کو بانٹنا بہتر نہیں ہوتا؟ ہابس کے ہاں اختیارات کو بانٹنا ریاست کو خودکشی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ناقابل تقسیم ہونے کا مطلب ہے کہ طاقت کو الگ الگ اداروں میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اختیارات کو تقسیم کرنے کا مطلب شاید ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی میں 3 سٹیئرنگ وہیل لگا دیے جائیں۔ ارے بالکل۔ ایک ڈرائیور بریک دبانا چاہتا ہے، دوسرا پوری طاقت سے ریس دینا چاہتا ہے اور تیسرا گاڑی کو کھائی کی طرف موڑ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ بہت ہی زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ ہابس کے نزدیک ریاست کی گاڑی کا سٹیئرنگ ایک ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طاقت میں ایک اور اہم پہلو ملکیت یعنی پراپرٹی کا تعین کرنا بھی ہے نا؟ ہاں، فطری حالت میں تو ہر انسان کا ہر چیز پر حق تھا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ فلاں زمین میری ہے، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی وہ دوسرے کو مار کر چھین لیتا۔ بالکل۔ یہ ریاست ہی ہے جو پہلی بار یہ فریم ورک بناتی ہے کہ یہ تیرا ہے اور یہ میرا، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہ سب تو سمجھ آتا ہے، لیکن سورس مٹیریل میں ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے واقعی الجھا کر رکھ دیا۔ وہ کون سی بات؟ ہابس کہتا ہے کہ حاکم خود ان ملکی قانونوں کا پابند نہیں ہوتا جو وہ بناتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ قانون سب سے بالاتر ہے۔ اگر ہابس کی منطق دیکھیں تو جو شخص خود قانون بناتا ہے اور جب چاہے اسے بدل سکتا ہے، وہ بھلا اس قانون کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے، لیکن قانون تو دراصل حاکم کا ایک حکم ہے۔ اگر حاکم اپنے ہی حکم کا پابند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور طاقت اس سے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی اور طاقت اس پر قانون لاگو کر رہی ہے تو پھر وہ دوسری طاقت اصلی حاکم ہوئی؟ بالکل۔ حاکمیت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہر دوسری چیز سے بالاتر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ منطق اپنی جگہ، لیکن اب جو نقطہ ہابس اٹھاتا ہے وہ واقعتاً ذہن کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، کون سا نقطہ؟ وہ کہتا ہے کہ چونکہ عوام نے اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ چنا ہے، اس لیے حاکم جو کچھ بھی کرتا ہے عوام اس عمل کے خود مصنف ہوتے ہیں، مطلب آتھر ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک پیچیدہ بات لگتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اگر کل کو بادشاہ مجھے بلا وجہ قید کر دے تو کیا میں خود اپنے آپ کو قید کر رہی ہوں؟ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اس ناانصافی کی مصنف ہوں۔ یہاں ہابس نے ایک بہت ہی زبردست قانونی پیچیدگی کا سہارا لیا ہے۔ اس کے نزدیک ناانصافی کا کوئی جذباتی مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک ٹیکنیکل تعریف ہے۔ وہ کیا؟ کسی معاہدے کو توڑنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حاکم نے تو عوام کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں تھا۔ ارے ہاں، عوام نے تو آپس میں معاہدہ کیا تھا۔ بالکل۔ چونکہ حاکم کسی معاہدے کا پابند ہی نہیں، اس لیے قانونی طور پر وہ کوئی ناانصافی کر ہی نہیں سکتا۔
آپ نے اس نظام کو چلانے کی منظوری دی، لہٰذا اس سے نکلنے والے ہر فیصلے کے آپ خود مصنف ہیں۔ یہ واقعی قانونی مہارت کا ایک خوفناک استعمال ہے۔ تو اگر حاکم کے پاس اتنی لامحدود طاقت ہے اور وہ کچھ غلط کر بھی نہیں سکتا، تو پھر عوام کی آزادی کا کیا ہوا؟ ہابز اس کا جواب بڑے نپے تلے انداز میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عوام کی آزادی ان معاملات میں پائی جاتی ہے جن کے بارے میں قوانین مکمل طور پر خاموش ہوں۔ یعنی جہاں قانون کچھ نہیں کہتا وہاں ہم آزاد ہیں؟ جی، چونکہ کوئی بھی ریاست انسانی زندگی کے ہر ایک پہلو کے لیے قانون نہیں بنا سکتی، اس لیے مثال کے طور پر آپ کیا کھائیں گے، کون سا پیشہ اپنائیں گے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، ان سب میں ہم آزاد ہیں۔ بالکل، جہاں قانون کی باؤنڈری لائن ختم ہوتی ہے وہاں سے انسان کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ اور عوام اور حکومت کے اس رشتے کی جو اصل بنیاد ہابز نے بیان کی ہے وہ بھی بڑی دو ٹوک ہے، تحفظ کے بدلے اطاعت۔ ہاں، پروٹیکشن فار اوبیڈینس۔ یعنی یہ رشتہ کوئی اندھی عقیدت نہیں ہے بلکہ ایک خالصتاً عملی لین دین ہے۔ عوام اس وقت تک حاکم کے ہر حکم کی اطاعت کے پابند ہے جب تک حاکم ان کی جان کا تحفظ کر سکتا ہو۔ بالکل، اور اگر ریاست اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ بیرونی دشمنوں سے نہ بچا سکے تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ دوبارہ فطری حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ جہاں وہ اپنی جان بچانے کے لیے خود کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے مکمل آزاد ہوتے ہیں۔ اس جان بچانے کی بات سے مجھے ایک سب سے دلچسپ استثناء یاد آ گیا جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ ہم نے بات کی کہ عوام ہر حکم ماننے کے پابند ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن چونکہ انسان نے یہ سارا نظام بنایا ہی اپنی جان بچانے کے لیے تھا، اس لیے ہابز کہتا ہے کہ اگر حکومت کسی کو حکم دے کہ وہ خود اپنی جان لے لے تو اس شخص کو صاف انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہابز کے پورے نظام کا ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ اس کی پوری عمارت سیلف پریزرویشن یعنی اپنی بقا کے اصول پر کھڑی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی جان کے دفاع کا حق کسی معاہدے کے تحت چھوڑ نہیں سکتا نا؟ بالکل نہیں، یہاں تک کہ ہابز یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی خطرناک مجرم ہو جسے ریاست سزائے موت سنا دے تب بھی اس مجرم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جلاد سے مزاحمت کرے۔ یہ کیسا حیرت انگیز تضاد ہے، یعنی ایک طرف ریاست کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ سزائے موت دے اور دوسری طرف مجرم کا یہ فطری حق ہے کہ وہ پھانسی کے تختے پر جلاد سے لڑ پڑے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہابز کہتا ہے کہ ریاست اپنا کام کر رہی ہے اور مجرم اپنی جان بچا رہا ہے، کیونکہ جان کی حفاظت وہ واحد حق ہے جو لیوایتھن کو بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ کمال ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ طاقتور حاکم معاشرے کو بکھرنے سے روکنے کے لیے عملی طور پر کون سا ٹول استعمال کرتا ہے؟ اس کا واضح جواب ہے قانون۔ ہابز نے سول لاز کی بہت تفصیل بیان کی ہے۔ ان قوانین کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اس بے لگام آزادی کو اس طرح محدود کرے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے مدد کریں۔ ہاں، اور کسی مشترکہ دشمن کے خلاف متحد رہ سکیں۔ ہابز واضح کرتا ہے کہ قانون صرف ایک مشورہ نہیں ہوتا، یہ واضح حکم ہوتا ہے۔ جو قانون لکھا نہ گیا ہو وہ فطرت کا قانون ہے، لیکن ریاستی قانون تحریری اور واضح ہونا چاہیے۔ یہاں اچھے قانون کے حوالے سے بھی ہابز کی تشریح عام سوچ سے ہٹ کر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھے قانون کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ منصفانہ ہو، کیونکہ حاکم کا بنایا ہر قانون ٹیکنیکلی طور پر منصفانہ ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ تو ایک اچھے قانون کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے واقعی ضروری ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی زبان بالکل واضح ہو۔ اگر کوئی قانون ضروری نہیں ہے تو وہ محض عوام کو پھانسانے کا ایک جال ہے۔ اور اسے سمجھانے کے لیے ہابز نے ایک شاندار تشبیہ دی ہے، باڑوں والی۔ ہابز کہتا ہے کہ قوانین بالکل ان باڑوں کی طرح ہیں جو راستے کے کناروں پر لگائی جاتی ہیں۔ ارے ہاں، یہ کلاسک مثال ہے۔ ان باڑوں کا مقصد مسافروں کو چلنے سے روکنا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ انہیں بھٹکنے اور کھائی میں گرنے سے بچا کر صحیح راستے پر رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی قانون آپ کی آزادی چھیننے کے لیے نہیں ہے، وہ بس یہ یقینی بنا رہا ہے کہ آپ اندھیرے میں کسی گڑھے میں نہ گر جائیں۔ بالکل صحیح۔ اگر اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ریاست کا مقصد
عوام کو بلا وجہ کی زنجیروں میں جکڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک محفوظ فریم ورک مہیا کرنا ہے جس کے اندر تہذیب سانس لے سکے۔ ہاں، تاکہ سائنس اور فنون ترقی کر سکیں اور انسان اپنی محنت کا ثمر پا سکے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کی فطری حالت کا خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک معاہدہ کرے، جس سے ایک دیوا ہیکل طاقت یا لیوایاتھن جنم لیتا ہے۔ اس حاکم کے پاس لامحدود اور ناقابل تقسیم اختیارات ہوتے ہیں، ہم خود اس کے فیصلوں کے مصنف بن جاتے ہیں، لیکن عوام صرف اس وقت تک اطاعت کرتے ہیں جب تک وہ انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور اسی فلسفے نے صدیوں تک سیاسی مباحثوں میں تہلکہ مچا کر رکھا۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی طرفداری نہیں، بلکہ محض اس سورس مٹیریل کو اس کی خالص شکل میں سامنے لانا تھا۔ اور اب اس جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو ہمارے آج کے جدید دور سے جڑا ہے اور جس پر ہم سب کو خود غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہابز نے کہا تھا کہ معاہدہ تب تک ہے جب تک حکومت ہماری جان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے، معاشی نظام پیچیدہ ترین ہو چکے ہیں اور ٹیکنالوجی کی یلغار انسان کے ذہن اور روزگار پر حملہ کر رہی ہے، یہ تو ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر کوئی جدید ریاست اپنے عوام کو اس ذہنی، معاشی یا ماحولیاتی تباہی سے بچانے میں ناکام ہو جائے تو کیا وہ مارٹل گاڈ اپنا وجود اور عوام کی وفاداری کھو دیتا ہے؟ کیا آج کے دور میں تحفظ کی تعریف بدل نہیں گئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہابز کے لیوایتھن کو آج بھی ہمارے سروں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ آخری حصے میں ہم مذہب، طاقت اور ریاست کے تعلق کو سمجھیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز بیچ سمندر میں پھنسا ہوا ہے اور چاروں طرف سے ایک ہولناک طوفان نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اب اس جہاز کو بچانے کے لیے فوری فیصلوں کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جہاز کے 2 کپتان ہیں۔ او، 2 کپتان! یہ تو سیدھا سیدھا تباہی کا راستہ ہے۔ بالکل، ایک کپتان عملے کو پوری طاقت سے حکم دیتا ہے کہ جہاز کو فوراً دائیں طرف موڑو، اور عین اسی وقت دوسرا کپتان چلاتا ہے کہ نہیں، جہاز کو بائیں طرف موڑو۔ اب عملہ پریشان ہے کہ کس کی بات مانے۔ ظاہر ہے ایک کی مانتے تو دوسرا بغاوت کے جرم میں سزا دے گا۔ ہاں نا، ذرا سوچیں اس جہاز اور اس پر سوار مسافروں کا کیا انجام ہوگا؟ یقیناً مکمل تباہی اور غرق کا بھی۔ تو دی ڈیپ ڈائیو کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارا مشن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم مختلف حوالوں، ضخیم کتابوں اور پیچیدہ مقالوں کے سمندر سے علم کا وہ اصل نچوڑ نکالیں جو سننے والوں کو معلومات کے ہجوم میں غرق کیے بغیر ایک گہری بصیرت دے سکے۔ صحیح، اور آج کا موضوع تو ویسے ہی بہت زبردست ہے۔ بالکل ہے۔ آج ہم تھامس ہابز کی شہرۂ آفاق کتاب لیوایتھن کے اس طویل سفر کے آخری اور میں کہوں گا سب سے دھماکہ خیز حصے میں غوطہ خوار ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے انسان اپنی بقا کے لیے ایک خود مختار حکمران یعنی ریاست کو اپنی تمام طاقت سونپ دیتا ہے، لیکن آج ہم اس جہاز کے 2 کپتانوں والے مسئلے پر بات کریں گے۔ یعنی وہ حصہ جہاں مذہب اور ریاست کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بالکل، حصہ 6، مذہب، طاقت اور نتیجہ۔ ہابز کے مطابق جب ایک ریاست میں مذہب اور سیاست 2 الگ الگ طاقتیں بن کر ابھرتی ہیں تو معاشرہ کیسے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو 2 کپتانوں والی مثال ہم نے دی، یہ ہابز کے نظریے پر کیسے فٹ بیٹھتی ہے؟ دیکھیں، یہ بحری جہاز والی مثال اس پوری بحث کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ ہابز نے، جیسا کہ ہم نے پچھلے حصوں میں ڈسکس کیا، ایک انتہائی طاقتور ریاستی ڈھانچہ جسے وہ لیوایتھن کہتا ہے، وہ تو کھڑا کر دیا، لیکن اسے اندرونی خطرات کا بھی اندازہ تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی بیرونی طاقت اس ڈھانچے کو تب تک نہیں گرا سکتی جب تک کہ اسے اندر سے کھوکھلا نہ کیا جائے، اور ہابز کے نزدیک ریاست کو اندر سے تباہ کرنے والی سب سے بڑی قوت وہ ہے جو حکمران کی طاقت کے متوازی اپنی ایک الگ طاقت کا دعویٰ کرے۔ مطلب ریاست کے اندر ایک اور ریاست؟ بالکل، یعنی وہ قوتیں جو عوام سے یہ کہیں کہ تمہارا جسم تو ریاست کے تابع ہے لیکن تمہاری روح ہمارے تابع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہابز اپنے دور کے حساب سے انتہائی جرأت مندانہ اور میں تو کہوں گی حیران کن حد تک بے باک خیالات پیش کرتا ہے۔
تو پھر ہابس اس دو کپتانوں والے بحران کا حل کیا نکالتا ہے؟ کیا وہ ریاست اور مذہب کے درمیان کوئی درمیانی راستہ یا سمجھوتا کرواتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم ہابس کی منطق کو فالو کریں تو وہ تو کہتا ہے کہ طاقت صرف ایک ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو جب چرچ اور اسٹیٹ یعنی مذہب اور ریاست کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہابس کس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہابس اس مسئلے کا جو حل پیش کرتا ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس تفریق کو ہی سرے سے مسترد کر دیتا ہے۔ تفریق کی مسترد کر دی، وہ کیسے؟ ہابس کہتا ہے کہ ایک عیسائی ریاست جسے وہ کرسچن کامن ویلتھ کا نام دیتا ہے، اس میں چرچ اور ریاست دراصل دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ کیونکہ ذرا سوچیں، ہابس کی نظر میں چرچ کیا ہے؟ لوگوں کا مجموعہ؟ بالکل، چرچ انہی عیسائی لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اسی ریاست کے شہری بھی ہیں۔ تو جب لوگ ایک ہیں تو ان پر دو مختلف حکومتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی منطقی نکتہ ہے۔ ہاں، ہابس واضح الفاظ میں لکھتا ہے کہ یہ جو روحانی حکومت اور دنیاوی حکومت کے الفاظ ہیں نا، یہ محض الفاظ کا گورکھ دندہ ہے۔ یہ عام لوگوں کو الجھانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ وہ کنفیوز ہو جائیں۔ بالکل، تاکہ وہ اپنے اصل اور قانونی حکمران سے ہٹ کر کسی اور کی وفاداری کرنے لگیں۔ ہابس کے مطابق امن قائم رکھنے کے لیے مکمل طاقت کا ایک ہی جگرہ یعنی سول حکمران کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پادری یا پوپ ریاست کے اندر اپنی الگ روحانی طاقت کا دعویٰ کرے گا تو عوام تقسیم ہو جائیں گے اور نتیجہ خانہ جنگی۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رکیے، اگر ہابس یہ کہہ رہا ہے کہ سول حکمران ہی ریاست کا بھی سربراہ ہے اور مذہب کا بھی سربراہ ہے، تو کیا یہ سیدھا سیدھا ظلم یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت عام اعتراض ہے جو ہابس پر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے، آج کے دور میں تو ہم آزادی رائے اور مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہابس یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ریاست کا حکمران ہی ہر قسم کے قوانین کا حتمی جج ہوگا؟ یہ تو بہت انتہا پسندانہ بات لگتی ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور جدید ذہن میں سب سے پہلے یہی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہابس یہ بات کیوں کہہ رہا ہے اور اس کا میکینزم کیا ہے۔ ہابس کے دور میں انگلینڈ ایک خونی خانہ جنگی سے گزر رہا تھا، جس کی بڑی وجہ مذہبی اختلافات ہیں۔ بالکل۔ ہابس یہ دلیل دیتا ہے کہ انسان کی نفسیات کو سمجھیں۔ اگر ریاست کا حکمران آپ سے کہے کہ ٹیکس دو ورنہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، اور دوسری طرف مذہبی رہنما آپ سے کہے کہ ٹیکس مت دو ورنہ خدا تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلائے گا، تو ایک عام انسان کیا کرے گا؟ اوہ، ظاہری سی بات ہے، وہ جیل جانے کو ترجیح دے گا لیکن جہنم کی آگ سے بچنا چاہے گا۔ مطلب موت یا جیل کا ڈر ہمیشہ کی آگ کے ڈر سے تو چھوٹا ہی ہے نا؟ یہی بات ہابس نے انسان کے اسی خوف کو پہچانا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک عوام کے ذہنوں میں یہ دوہرا خوف رہے گا، ریاست کبھی امن قائم نہیں کر سکتی، خانہ جنگی ناگزیر ہو جائے گی، کیونکہ لوگ ہمیشہ اس متوازی طاقت کی بات مانیں گے جو انہیں موت کے بعد کی سزاؤں سے ڈراتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ طاقت ایک ہی جگہ ہو؟ جی، ہابس کے نزدیک امن قائم رکھنے کا واحد منطقی حل یہ ہے کہ طاقت کا مکمل ارتکاز حکمران کے پاس ہو۔ حکمران کو چیلنج کرنے والا کوئی متوازی ادارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہابس کی ریاست میں انسان کے اندرونی عقیدے پر بھی ریاست کا پہرا ہوگا؟ مطلب کیا حکمران لوگوں کے دلوں کو بھی کنٹرول کرے گا؟ نہیں، اور یہاں ہابس ایک بہت اہم اور باریک فرق کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کا اندرونی ایمان یا دل کا عقیدہ طاقت کے زور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دلوں کے بھید تو کوئی حکمران نہیں جان سکتا نا؟ ظاہر ہے، کوئی تلوار کسی کا مائنڈ تو چینج نہیں کر سکتے۔ بالکل، لیکن جب بات آتی ہے عوامی سطح پر مذہبی رسومات ادا کرنے کی، عبادات کے طریقوں کی یا پبلک میں دیے جانے والے خطبات کی، تو ہابس کہتا ہے کہ یہ سب ریاست کے قوانین کے تابع ہونا چاہیے، تاکہ معاشرے میں یکسانیت رہے۔ ہاں، یکسانیت یا یونیفارمٹی رہے، اور کوئی بھی شخص مذہب کے نام پر عوام کو ریاست کے خلاف اکٹھا نہ کر سکے۔ یعنی آپ دل میں جو ماننا چاہے مانے، لیکن پبلک لائف میں آپ کو ریاستی قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری اور ریاست کو بچانے کی ایک پریکٹیکل حکمت عملی معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہابس نے امن کے لیے تمام تر طاقت حکمران کی تلوار کو دے دی، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تلوار تو صرف جسم کو کاٹ سکتی ہے، انسان کے ذہن کو نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر عوام کے ذہنوں میں جھوٹے نظریات،
خوف اور توہمات بیٹھ جائیں تو وہ حکمران کی تلوار سے بھی نہیں ڈریں گے۔ اور شاید یہیں سے ہابز اپنی کتاب کے چوتھے حصے میں داخل ہوتا ہے، جسے اس نے تاریکی کی بادشاہت یا کنگڈم آف ڈارکنس کا نام دیا ہے۔ اب یہ اندھیرا کیا ہے؟ کیا وہ کسی جادو ٹونے یا فزیکل اندھیرے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی فزیکل اندھیرا یا روشنی کا غائب ہو جانا نہیں ہے۔ ہابز کی فلسفی میں یہ تاریکی دراصل روحانی اور علمی غلط فہمیوں کا اندھیرا ہے۔ یہ ان غلط نظریات کی تاریکی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ یعنی جہالت اور توہمات؟ بالکل، ہابز کے مطابق یہ غلط نظریات امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ سازش ہے۔ وہ ان قوتوں کو بے نقاب کرتا ہے جو جان بوجھ کر عوام کو اس تاریکی میں رکھتی ہیں۔ کیونکہ ایک جاہل اور خوف زدہ معاشرے پر حکمرانی کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جب تک ذہنوں پر تاریکی کا پردہ پڑا رہے گا، ریاست کبھی پرامن اور مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور میرے نوٹس کے مطابق ہابز نے اس تاریکی کو پھیلانے کی 4 اہم وجوہات بتائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ وہ مقدس کتابوں اور مذہبی حوالوں کی غلط تشریح کو قرار دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنے مقاصد کے لیے مذہبی نصوص کا ایسا مطلب نکالتے ہیں جس سے عوام کو ان کے قانونی حکمران کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ لیکن جو دوسری وجہ وہ بتاتا ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ وہ قدیم یونانیوں کی فلسفی، خاص طور پر ارسطو کے نظریات کو اس تاریکی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ارسطو مطلب ایک قدیم فلسفر سے کسی جدید ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہابز کا ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد تجزیہ ہے۔ مسئلہ براہ راست ارسطو کی ذات نہیں، بلکہ چرچ کا ارسطو کی فرضی اور بیکار فلسفی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ وہ کیسے؟ ارسطو کی فلسفی میں تجریدی خیالات ہیں، جیسے کہ یہ تصور کہ کسی چیز کی روح یا جوہر اس کی جسم سے الگ آزادانہ وجود رکھ سکتا ہے۔ ہابز کہتا ہے کہ جب پادری اس قسم کی پیچیدہ یونانی فلسفی کو مذہب کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ ایک ایسا پراسرار نظام بنا لیتے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اور جب عام آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ ڈر جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی تاریکی کی تیسری وجہ بنتی ہے، یعنی بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں پر یقین دلانا، جسے وہ ڈیمونالوجی کہتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ روحیں جسم کے بغیر بھی بھٹک سکتی ہیں تو آپ ان کے اندر غیب کی طاقتوں کا ایک غیر مرمی خوف بٹھا دیتے ہیں۔ اب اس کا معاشرتی اثر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر میں بھوتوں اور موت کے بعد کے غیر مرئی عذابوں سے ڈرتا ہوں تو میں ریاست کے ٹیکس کلیکٹر سے زیادہ اس پادری سے ڈروں گا جو مجھے ان غیر مرئی چیزوں سے بچانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جب لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ پوپ یا پادریوں کی نافرمانی سے وہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے تو وہ اپنے دنیاوی حکمران سے بغاوت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور ریاست کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ کمال ہے۔ اور چوتھی وجہ ہابز نے جھوٹی روایات اور جعلی معجزات کو قرار دیا ہے۔ اس کا میکانزم بھی شاید یہی ہے کہ اگر کوئی گروہ یہ ثابت کر دے کہ وہ قوانین فطرت کو توڑ کر معجزے کر سکتا ہے تو وہ دراصل عوام کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ریاست سے زیادہ بڑی طاقت ہے۔ ہاں، لہٰذا ریاست کے بجائے ہماری پیروی کرو۔ اور ان چاروں چیزوں کا حتمی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ عوام کی وفاداری حکمران سے ہٹ جاتی ہے۔ بالکل، اور جیسے ہی ریاست سے عوام کی وفاداری کمزور پڑتی ہے، قانون کی رٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہم دوبارہ اسی خونخوار جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جس سے بچنے کے لیے ریاست بنائی گئی تھی۔ یہاں یہ بات سننے والوں کے لیے واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں وہ خالصتاً تھامس ہابز کے نظریات کی رپورٹنگ ہے۔ ہاں، ہم ذاتی طور پر کسی خاص مذہبی یا سیاسی گروہ کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے۔ بالکل، یہ علمی دیانت کے لیے واقعی اہم ہے۔ تو اب اگر ہم اس سارے سفر پر نظر دوڑائیں تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہابز نے اتنے پیچیدہ دلائل دیے، مذہب، سیاست، نفسیات، سب کو کھنگال ڈالا، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس عظیم کتاب کا نچوڑ یا مرکزی پیغام ایک جملے میں کیا ہے؟ ابھی ہم اس پوری کتاب کا کور میسج نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط، مستحکم اور خود مختار ریاست ہی انسانی بقا کی واحد ضمانت ہے۔ ہابز کے نزدیک یہ ریاستی نظام محض کوئی حکومتی ادارہ نہیں ہے، وہ اسے ایک عظیم مصنوعی انسان یا فانی خدا کا درجہ دیتا ہے۔
مصنوعی انسان اس تصور کو ہم ایک حیاتیاتی مثال سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے لیوایتھن ایک ایسی مضبوط چھتری ہے جو انسانوں کو ان کی اپنی فطرت کی تیزاب باری سے یعنی خود غرضی اور جنگ و جدل سے بچاتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اگر یہ چھتری ہٹ گئی تو انسان دوبارہ اسی درندگی میں چلے جائیں گے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ بالکل، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہابس کی پوری فلسفی کو 3 بنیادی حصوں میں سمیٹ سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے ایک مکمل خلاصہ بن جائے؟ چلیں مل کے اس کا ایک زبردست خلاصہ کرتے ہیں تاکہ پوری کتاب کا خاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے ہے انسان کی فطرت۔ ہابس کہتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، لیکن یہ برابری انہیں مقابلے میں ڈال دیتی ہے۔ ہاں، اور یہ مقابلہ انہیں ہر وقت ایک عدم تحفظ میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور پھر اس پر مستضاد انسان کے اندر شان و شوکت کی ہوس۔ نتیجے میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جسے ہابس سب کے خلاف جنگ کہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ فطری حالت ہے جہاں انسان کی زندگی ہابس کے مشہور الفاظ میں تنہا، غریب، غلیظ، وحشیانہ اور مختصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ موت کے خوف کی وجہ سے انسان بالآخر امن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ہم دوسرے مرحلے یعنی معاشرے میں قدم رکھتے ہیں۔ اس خطرناک قدرتی حالت سے نکلنے کے لیے انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک سماجی معاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے قدرتی حقوق چھوڑنے پر راضی مند ہو جاتے ہیں تاکہ انہیں تحفظ اور پرسکون زندگی مل سکے۔ اور یہیں سے معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ لیکن صرف معاہدہ کر لینا کافی نہیں، کیونکہ ہابس کے بقول تلوار کے بغیر معاہدے محض الفاظ ہیں۔ بالکل، اور ان معاہدوں پر عمل کروانے کے لیے ایک مطلق اعلان طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے، یعنی ریاست۔ ریاست، جس کے پاس سزا اور جزا کی مکمل طاقت ہوتی ہے، اور اسی کے قوانین طے کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بالکل، اور اگر اس ریاست کو کمزور کیا گیا تو ہم واپس اسی وحشیانہ فطری حالت میں چلے جائیں گے۔ یہ سفر واقعی فکری طور پر بہت گہرا اور انسان کی حقیقت کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس جائزے سے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہابس کے ان عوام بے رحم دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچئے گا، کیا ہم واقعی اتنے مہذب ہو چکے ہیں جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہابس کے مطابق اگر آج رات دنیا بھر کی تمام پولیس اور عدالتیں اپنا کام بند کر دیں تو کل صبح ہم دوبارہ اسی وحشیانہ فطری حالت میں کھڑے ہوں گے۔ ذرا سوچئے گا، کیا ہمارے امن کی بنیاد اخلاقیات پر ہے یا محض قانون اور سزا کے خوف پر؟ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ